अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम वाई इस्लाम 100 रीजंस सोचने वाले लोगों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, आखिर इस्लाम ही क्यों। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक कोर्स पढ़ा है जिसका नाम है ये है इस्लाम, और ये क्लास हकीकत में इस कोर्स की आखिरी क्लास, एक आखिरी क्लास है। और इसके अंदर हमने इस्लाम के खिलाफ जो सवालात थे, फेज 1 में 100 सवालों के करीब देखे। फेज 2 में अगर आप सवाल, काउंटर क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस मिलाएंगे तो मोर देन 50 क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कवर हुए हैं। और टोटल ये 150 क्वेश्चंस के सफर को पूरा करने के बाद, इस्लाम के खिलाफ उठाए जाने वाले ये 170 एतराज देखने के बाद, हम लोगों को ये नतीजे पे पहुंचे कि ये सारे सवाल या तो अधूरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से हो रहा है कि आयत तो बताए लेकिन आधी अधूरी बात है। हाफ ट्रूथ्स, कई बार डेलिबरेट इंटेंशन, जिनका खास मकसद ये होता है ताकि बदनाम करने की कोई कोशिश की जाए, तो वो मकसद के तहत बाज लोग इस तरह से झूठी बातें बयान करते हैं। कभी कभार इनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली, यानी कोई ऐसी चीज जो इस्लाम में है ही नहीं, बस इस्लाम की तरफ डाल दी गई है, चाहे वो हदीस ज़ईफ हो, चाहे वो तफसीर जो बयान की जा रही है वो साबित शुदा नहीं है। तो ऐसे कुछ रीजंस हमें मिले। कभी कभार ऐसा मिला कि बात तो सही है लेकिन उसका पस मंजर, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो गायब था। और कभी कभार हमें ऐसा मिला कि कोई इंफॉर्मेशन इस्लाम की बिल्कुल सही है लेकिन वर्ल्ड के फैक्ट्स को रॉन्ग प्रेजेंट किया गया या रॉन्ग एनालिसिस है। और कभी कभार हम ऐसी चीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर रिसर्च टू कैच अप। तो ये सब था, यानी क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम जो अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 150 क्वेश्चंस कवर हुए। तो उसके अंदर हमारा क्या मामला था, हमारा क्या एक्सपीरियंस था, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं आफ्टर स्टडिंग दोस क्वेश्चंस। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम देखेंगे कि कुरान की वर्स है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 वर्स नंबर 19 में फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जो रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह है, इस्लाम है और ओनली इस्लाम। और सूरह अल इमरान का वर्स नंबर 85 है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो कभी कबूल नहीं होने वाला। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में उन लोगों में हो जाएगा जो नुकसान में है, खसारे में है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये एक अलग अप्रोच है। हमने वो 150 सवालों के जवाब दिए, लेकिन आज हम व्हाई इस्लाम इज द ट्रुथ, व्हाई इस्लाम, इसके 100 रीजन देखेंगे इंशाल्लाह। मकसद क्या है कि अगर कोई शख्स ये नतीजे तक पहुंच चुका है आफ्टर सीइंग सम रीजंस, हो सकता है किसी को कन्विंस करने के लिए एक चीज काफी है, हो सकता है किसी को कन्विंस होने के लिए 2 से 1 से ज्यादा रिक्वायर्ड है, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है। कोई शख्स अगर ये नतीजे तक पहुंच चुका है कि इस्लाम इज द ट्रुथ, फिर वन फाइन डे ऐसा होता है कि कोई ऐसा सवाल उसके सामने आता है जो सवाल का अगर उसे जवाब नहीं भी मालूम है, तो उसे इतना तो पता हो क्या है, मैंने जो ईमान लाया है वो एक ऐसी चीज है जो ब्लाइंड फेथ पे नहीं है, जिसके अंदर मैंने सोचा, तहकीक किया, मैं नतीजे तक पहुंचा कि ये रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। उसके बाद में अगर कोई सवाल का जवाब नहीं भी समझ में आता है तो एक इंसान वो सवाल को इंक्वायरी के तौर पे रख सकता है, लेकिन उसका ईमान शेक नहीं होना चाहिए। उसका ईमान शेक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसने देखा है, समझ कर कि कोई बात पे नतीजे तक पहुंचा है, तो उसके बाद में कोई क्वेश्चन आता है तो ही कैन रिसर्च, वो चेक कर सकता है और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कभी कभार आपको मिलेगा कोई अधूरी इंफॉर्मेशन थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी, इनऑथेंटिक बात थी, या फिर दुनिया की रिसर्च कैचअप करना बाकी है, या कैचअप की थी लेकिन प्रेजेंट नहीं की जा रही। कभी कभार ऐसा होता है कि दुनिया में रिसर्च आ चुकी है लेकिन फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि मेलिफाइड इंटेंशंस होते लोगों के ऐसे इंटेंशन होते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से जो हक बात है उसको बदनाम करने की कोशिश कर सके। तो आइए आज हम इंशाल्लाह ये 100 रीजंस देखते हैं व्हाई इस्लाम। ये मैं आपको बताने से पहले, स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 100 रीजंस ये मैंने कंपाइल किए। अब कोई रिसर्चर होगा
جو اسلام کی اسٹڈی کریں گے, کوئی اسکالر ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے جو 100 بتائیں گے وہ اس سے الگ 100 ہوں گے. سلیکٹ کرتے ٹائم پر میں کئی بار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ریزن میں انکلوڈ کروں نہیں کروں, اور میں نے یہ جو ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں اس میں 349 سلائیڈز ہے. 100 ریزنز کو ایکسپلین کرنے میں 300 آلموسٹ 350 سلائیڈز میں آپ کو سفر سے گزروں گا. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ وہ سفر ابھی شروع کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ میرا معاملہ آج ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی ایک شخص ہے جو کتاب کا انڈیکس پڑھ کے سنا رہا ہے اور ہر ایک چیپٹر کا ایک ایک 2 لائن کا ایکسپلینیشن دے رہا ہے. اگر آپ کو وہ چیپٹر پڑھنا ہے تو وہ آپ کو دوسری جگہ پہ ملے گا, الحمدللہ دوسرے ریسورسز ہیں, اور میری خود کی دوسری ویڈیوز ہے جو ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہے, وہاں آپ کو وہ ڈیٹیل میں ملیں گے. اور کئی سارے چیپٹرز ایسے ملیں گے, 100 پوائنٹس میں آپ کو کئی پوائنٹس ایسے ملیں گے. جیسے مثال کے طور پر جب میں نے مینشن کیا ہے کہ قرآن کے سائنٹیفک فیکٹس, کہ قرآن میں ایسے کئی سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو سائنس کو بعد میں پتا چلا قرآن میں پہلے سے ذکر ہے, تو میں نے اسے 1 of the 100 کاؤنٹ کیا. حالانکہ اگر صرف سائنٹیفک فیکٹس کو نکال کے گنیں گے تو 100 سے زیادہ صرف سائنٹیفک میریکلز ملیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے پروفیسیز, پیشن گوئیاں جو قرآن میں ہیں, پیشن گوئیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو دونوں کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں, اس کو میں نے ایک ایک پوائنٹ ہی کاؤنٹ کیا, قرآن کی پیشن گوئیاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں, لیکن اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری پیشن گوئیاں ملیں گی. تو یہ کئی سارے ایسے آپ کو پوائنٹس ملیں گے جس میں حقیقت میں دے آر مور دین 1, اور کچھ ملیں گے آپ کو جو 1 ہے, جو ہے وہ 1 ہے. تو اب میں آپ کو یہ انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ 100 جو ہے یہ میرے سلیکٹڈ ہے, یہ کوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ یہ 100 ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 100 جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, یہ میں نے کچھ سمجھ لیجیے کچھ گھنٹوں کی ریسرچ ہے جس میں میں نے کمپائل کیا اور آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پوائنٹ ان کے علاوہ زیادہ اچھا لگے گا, یا کوئی اسکالر جو کمپائل کرے وہ کوئی اور 100 ریزنز آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو لیکن سمجھنے والوں کے لیے تھوڑی سی بات بھی کافی ہوتی ہے. حق تو حق ہے, ریالٹی تو ریالٹی ہے, سچائی تو سچائی ہے. دیکھو ایک بات کلیئرلی سمجھ لیجئے کہ آج جو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ بہت غلط کام کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ ریالٹی ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وارن کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ انسان اپنے جو کیئرلیسنس میں جیتے ہیں نا, کیئرلیسنس, ہیڈلیسنس, تو اس سے باہر نکل کے اویئر بنے, کانشیس بنے, غور کریں, سوچیں, ریئلائز کریں. کچھ ریالٹیز ہمارے سامنے ہیں. اب کوئی اگر مثال کے طور پہ پروپیگنڈا کرے کہ بلڈنگ کے اوپر سے اگر کوئی جم مار دے نا تو کوئی مرے گا نہیں, کوئی گرے گا نہیں, مطلب زمین کی طرف نیچے نہیں آئیں گے, ایسے اگر کوئی پروپیگنڈا کر دیں تو اس سے ریالٹی تھوڑی بدل جائے گی. کوئی بلڈنگ کے اوپر جا کے جم مارے تو نیچے ہی گرنے والا ہے. تو کتنا بھی پروپیگنڈا کرے اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی. آسمان و زمین میں کوئی ایک کریٹر کے علاوہ کوئی اور کریٹر نہیں کریٹ ہو جاتا. اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کرے اس سے ریالٹی 2 اور 2 4 کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے کہ 2 اور 2 4 نہیں ہے 5 ہے, 2 اور 2 4 غلط ہے, اس سے ریالٹی تھوڑی بدل جائے گی. ریالٹی ہے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پروفٹ ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے, اس کے بہت سارے پروفس ہیں. اب جو انسان آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو کر لو, اس سے ریالٹی نہیں بدلی. جو ریالٹی وہ ریالٹی رہے گی. مطلب دیکھو پروپیگنڈا ہمارے خود کے بیوقوف بنا رہا ہے, ایک انسان اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور کسی اور کو نہیں بنا رہا ہے. کیونکہ لائف تو ایسے بھی ایگزام ہے. اگر اللہ کو کرنا تھا تو اللہ ابلیس کو ہی ختم کر دیتا, شیطان ہی نہیں رہتا. لیکن لائف ایگزام ہے, ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ چل رہا ہے, ایگزام چل رہا ہے. ٹیسٹ کے اندر صحیح جواب غلط جواب دونوں دیے ہوتے ہیں, اور غلط جواب کو ہمیں سلیکٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں صحیح جواب سلیکٹ کرنا ہے. شیطان غلط جواب ہے. اب کوئی انسان آ کے پروپیگنڈا آج کرے تو وہ بھی غلط جواب ہے. وہ کیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو غلط جواب بنا رہا ہے. سرونگ دا ٹروتھ, سچائی کو سرو کرنے کی جگہ فالسہوڈ کو سرو کر رہا ہے. خود کے لائف اور ایگزسٹنس کے مقصد کو ویسٹ کر رہا ہے. نقصان کس کا کر رہا ہے؟ خود کا کر رہا ہے. تو یہ ایک انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم سٹارٹ ہو رہے ہیں. میں ایک سپر فاسٹ ٹرین ہوں آج انشاءاللہ, اور بیچ میں رکنے والا نہیں ہوں. 100 فنش کر کے ہی سانس لوں گا انشاءاللہ, ہاں, چین کی سانس. اور میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشنز کہیں آپ کو اگر چاہیے تو میں اشارہ کرتے ہوئے جاؤں گا کہ اس کا ڈیٹیل چاہیے تو وہ لیکچر دیکھیے, اس کی ڈیٹیل چاہیے تو وہاں دیکھیے. لیکن میں تھوڑا سا ایک سمجھ لیجئے چیپٹر ہیڈنگز پڑھ رہا ہوں اور تھوڑا ایکسپلینیشن دوں گا, اوکے انشاءاللہ. اور کبھی ایسے بھی لیکچر ہونا چاہیے نا, ہمیشہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن والے لیکچرز ہوں, تو کبھی کبھار ایسا لیکچر بھی ہونا چاہیے جو آج ہونے والا ہے. ہاں, تو لیٹس اسٹارٹ دی جرنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. We ask Allah's help کہ میں آپ کے سامنے حق بات کنوے کر پاؤں اور آپ حق بات کو سمجھ پائیں اور وہ سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچا پائیں. سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ کیٹیگری میں نے 100 کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا کیونکہ سب مکس اپ ہو جائیں گے نا، اس لیے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. فرسٹ کیٹیگری ہے بلیف ان گاڈ. بلیف ان گاڈ یعنی کہ گاڈ میں بلیو کرنا. اب میں نے سب جتنی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو ایک بلیک اسکرین دکھے گی ایسی، اور کوئی ایک یہ جو بلیک دکھ رہا ہے نا، بلیک یعنی کہ رانگ چیز ملے گی اس کو. اور دیکھیے حق بات کو آپ تب زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جب اس کو کانٹراسٹ میں دیکھتے ہیں ود دا بیڈ، ود دا رانگ. تو آپ کو سب یہ 100 کے اندر 100 رانگ بھی ملنے والے، وہ 100 رانگ کے سامنے 100 رائٹ رکھا ہوا ملے گا. کیونکہ کئی بار لوگ جب غلط کو اندھیرے کو دیکھتے ہیں تو روشنی کی قدر ہوتی ہے. تو میں تھوڑا اندھیرا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں روشنی بھی رکھوں گا انشاءاللہ. تو مقصد کیا ہے میرا، تاکہ آپ کمپیریزن میں سمجھ سکتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100 کے 100 غلط چیزیں یہ ایک انسان میں ہے، یہ الگ الگ ٹائپ کے لوگوں میں ہیں، لیکن ہمیشہ صحیح آنسر اسلام کے پاس ہی ہے. مطلب غلط چیز ہے، رانگ چیز الگ الگ لوگوں کے پاس ہے، کسی کے اندر کم رانگ ہے، کسی میں زیادہ رانگ ہے، لیکن صحیح ہمیشہ آپ کو اسلام میں ملے گا. سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بلیف سے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ. تو اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ یونیورس میں بہت سارے پروفس ہیں آف دا ایگزسٹنس آف گاڈ. گاڈ کے وجود کے، اوپر والا کریٹر کے وجود کے بہت سارے پروفس ہیں دیکھنے والوں کے لیے. ایک مثال لیجئے کہ پورا یونیورس بنا تو اس کے اندر جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہے، گریوٹی، ویک نیوکلیئر فورس، الیکٹرومیگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، یہ چاروں فورسز کا جو ایک وہ اس کا جو پاور ہے نا، وہ کیلیبریٹ کب ہوا؟ وہ فرسٹ پیکو سیکنڈ میں ہوا. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا 0.00000000001 سیکنڈ میں، یعنی کہ اتنے سیکنڈ کا ایک اتنا باریک حصے میں یہ سب فورسز سیٹ ہو گئی. اور جو سیٹ ہوئی نا وہ اتنا پرفیکٹلی سیٹ ہوئی کہ اگر یہ تھوڑی بھی الگ ہو تو یہ یونیورس بنتا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن. یعنی کہ آپ یہ ایگزامپل دیکھیے کہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس اور گریویٹیشنل فورس کا جو بیچ کا جو ریشیو ہے، یہ بھلے ہی کوئی کسی کو نہ سمجھ میں آئے، آپ ڈیٹیل بعد میں سمجھ رہے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز پرفیکٹ جگہ پہ سیٹ ہو جائے. یہ چانس 1 چانس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا 1، اس کے بعد میں 36 زیرو لگے ہوئے. 1 ہے نا اتنے زیادہ، یعنی اتنے سارے، اس کو 100 میں سے ایک چانس نہیں، 100 میں سے ایک نہیں ہے، ایک کے بعد 36 زیرو ہے، اس میں سے ایک چانس ہے کہ یہ چیز صحیح جا کے سیٹ ہو جائے. مطلب تیر بالکل نشانے پہ لگے، اس کا چانس اتنا ہے. اگر اندھیرے میں کوئی شوٹ کر رہا ہے اس کا یہ چانس ہے. تو ایسے کیسے ہو گیا سب پرفیکٹ بنا؟ ہم وہ لوگوں سے کہتے ہیں who don't believe in God، ہم کہتے ہیں how is it کہ یہ ساری فورسز بالکل پرفیکٹلی کیلیبریٹ ہو گئی، وہ بھی پہلے فرسٹ پیکو سیکنڈ میں، ایسے کیسے؟ اور جیسے فار ایگزامپل کہ ڈی این اے ہمارا ہے، اس کے اندر ملینز آف کیریکٹرز ہیں. اب وہ ڈی این اے جو ملینز آف کیریکٹرز آف انٹیلیجنٹ انفارمیشن ہے، کیا بائی چانس اس کے اندر ایسا ہو گیا جو ہماری سیل ہے اس کے اندر ایک آرکیٹیکچر ہے پورا، کیا بائی چانس یہ پرفیکٹ آرکیٹیکچر بن گیا؟ مطلب دس از ناٹ، یہ جو یونیورس بائی چانس نہیں آیا، یہ بغیر کریٹر کی نہیں بنا ہے، یہ بائی ڈیزائن بنا ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بن گیا بس بائی چانس. انفائنائٹ ٹائم gives rise to infinite possibilities. اچھا، انفائنائٹ ٹائم سے انفائنائٹ پاسبلٹیز ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اب یہ اگر خالی ہے اور اگر آپ انفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم دے دو تو کیا بھر جائے گا؟ یا مان لو مثال کے طور پہ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ایک بہت ہی بہترین سا شربت چاہیے، مجھے کافی چاہیے، اگر تو انفینٹ ٹائم دے دو تو اس سے کیا یہ آٹومیٹکلی بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا. یہ خالی ٹائم سے نہیں ہوگا. جیسے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، نتھنگ پلس نتھنگ پلس نتھنگ ملٹیپلائڈ بائی نتھنگ از اکول ٹو نتھنگ. مطلب نتھنگ سے سم تھنگ نہیں نکلتا ہے. اور اگر مان لو سم تھنگ ہوتا بھی تو کیا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر آپ سے کہے کہ جس ایسے ہی ہوا، خود سے ہوا کہ یہ پورا یہ برج خلیفہ کی جو فوٹو آپ کے سامنے یہ خود بخود بن گیا، از اٹ پاسبل خود بخود بن گیا؟ از اٹ پاسبل؟ ناٹ پاسبل. ہاں، از اٹ پاسبل کہ پینٹ کے باکسز ہو اور وہاں پہ ایک دھماکہ ہو اور کوئی کہے خود بخود ایسا ہو گیا کہ یہ انسائکلوپیڈیا بن گئی دھماکے سے، فورس سے جو پینٹ اڑا رہا تو جا کے اس طرح سے پرنٹ ہو کر وہ انسائکلوپیڈیا کیسے بنی؟ وہ دھماکے سے بنی. کوئی اگر آپ سے کہے آپ بلیو کرو گے؟ یا کوئی کہے کہ یہ جو گاربیج ڈمپ آپ دیکھ رہے ہو وہاں پہ ایک ٹورنیڈو آ گیا، طوفان آ گیا، طوفان ایسا گھوما کہ یہ سب گاربیج ڈمپ کے سب مشین کے پارٹس اڑ کے ایک پلین بن گئے. ایسا ہوتا ہے؟ تو جب آپ یہ سب چیزیں نہیں مان سکتے، یعنی یہاں تو سم تھنگ ہے، وہ سم تھنگ میں سے آرگنائز اسٹرکچر نہیں بنتا ہے، وہاں تو یونیورس کا کوئی کچھ تھا ہی نہیں،
اور اوپر والے نے بنایا، مطلب کہ کلیئرلی یہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے بن گئے، ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، بل لا یوقنون، نہیں ان کے پاس یقین نہیں، they don't have any certainty۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور یہ ہے ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کی وائی اسلام، وائی اسلام بیکاز اسلام بلیف ان گاڈ بتاتا ہے، which is different from جو ڈارکنیس آف having no faith in God، جہاں پہ کسی کے پاس faith in God نہیں ہے تو اس سے بچ کر اسلام میں جب آتا ہے تو he gets belief in God۔ سیکنڈ ریزن، اب بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں yes there is God، لیکن کہتے ہیں there are many gods، ایسے سارے بہت سارے لوگ 30 کروڑ ہے، تو اسلام نے کہا کہ نہیں there is only one God۔ قرآن میں آتا ہے سورہ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے علاوہ اور گاڈز ہوتے فساد ہو جاتا، فساد، کیوس اور کنفیوژن ہو جاتا۔ اب آپ خود سوچو ایک گاڑی میں اگر 2 ڈرائیور ہو تو کتنا بڑا کیوس ہو جائے گا۔ تو یہ یونیورس میں، کائنات میں اگر ایک مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا جس کے ہاتھ میں ہوتا تو پورا کے پورا برباد ہو جاتا، سب کیوس اور کنفیوژن ہو جاتا۔ تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جو کوئی بھی انسان تھوڑی سی عقل استعمال کرے ہی کین انڈرسٹینڈ کہ ملٹیپل گاڈس نہیں ہیں، ایک گاڈ ہے۔ سو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے ون گاڈ کا کنسپٹ انسان کو دیا ہے، بتایا ہے، وہ بھی پیور۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ ہیز اے سن، بیٹا ہے گاڈ نے، گاڈ نے بیٹا جنا، بیٹا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا پارٹنر ہے، تو اللہ نے کہا، اسلام نے کہا کہ نہیں، گاڈ کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے بیٹا جنا ہے، نہ اس نے بیٹا لیا ہے، اللہ نے، اوپر والے نے، گاڈ المائٹی نے، نہ اس کا کوئی بھاگیداری ہے، پارٹنر ہے۔ یہ ضرورت ہمیں ہے کیونکہ ہم سب امپرفیکٹ ہیں، گاڈ المائٹی پرفیکٹ ہے، اسے کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو میں پہنچا تھا یہاں پر، اوکے، اگر پارٹنرز ہوتے، سوچو اگر کوئی بیٹا ہوتا جو امپاسبل ہے، اگر کوئی پارٹنر ہوتا جو امپاسبل ہے، تو کیا ہوتا آپ کو معلوم ہے؟ ہم لوگ کیا سٹوری سنتے ہیں، فلاں کنگ ہے، پھر بیٹے نے کیا کیا، باپ کو ہٹا دیا پوزیشن سے، خود وہ پوزیشن لے لیا۔ ایک پاور سٹرگل ہوتا ہے پارٹنرز کے درمیان، 2 پارٹنرز ہیں، یہ پارٹنر مینیجنگ پارٹنر ہے، اس کو کنٹرول چاہیے، یہ اس نے اس کو نکال دیا، اس نے لے لیا۔ تو اگر ایک گاڈ کے علاوہ اور گاڈز ہوتے تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے؟ ہر کوئی اپنے بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی کسی اور کو ہرانے کی کوشش کرتا۔ سورہ 23 ورس نمبر 91 میں، سورہ الانبیاء، سورہ مومنون میں یہ چیز مینشن ہے، اور پوری طرح سے کیوس اینڈ کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ گاڈ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، گاڈ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، پرفیکٹ، صحیح بات۔ ایک انسان صرف کلین کانشیس سے سمجھے، اس کو 1 سیکنڈ میں بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ کو مجھے ریکوائرڈ ہے بچے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر میرا کون کمپنی ہوگی، میرے ساتھ کون ہوگا، میرا نام اور میرا کام کون جاری رکھے گا، مطلب لوگ بہت ساری چیز سوچتے ہیں۔ لیکن گاڈ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، اسے نہ کسی کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسے پارٹنر کی ضرورت ہے، یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں، اوکے، انشاءاللہ۔ چلیے نیکسٹ۔ اسی طرح there is no competition، بعض لوگ کیا بلیو کرتے ہیں، there is a competition between good and bad God، کہ ایک گاڈ آف گڈ ہے اور ایک گاڈ آف ایول ہے، دونوں کے بیچ میں کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کے اور شیطان کے بیچ میں بھی کوئی کمپٹیشن نہیں۔ شیطان ایک اللہ کے پلان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے انسان کا، اور اس امتحان کے اندر شیطان از دا رانگ آپشن، ہمیں وہ آپشن سلیکٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، صراط المستقیم پہ چلنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ گاڈ المائٹی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ اوکے، انشاءاللہ۔ تو لائف کیا ہے؟ ٹیسٹ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹیسٹ میں صحیح آنسر، غلط آنسر۔ کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں چاہیے، مجھے صرف صحیح جواب دو، میں اس کو ہی سلیکٹ کروں گا، تو ہم کہتے ہیں ایگزام میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایگزام میں صحیح اینڈ غلط دونوں جواب ہوتے ہیں، وہاں صحیح جواب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ فردر اب ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، نمبرنگ یہاں نہیں کی ہوئی ہے، لیکن آپ ایک آئیڈیا ملتا رہے گا آپ کو، مور دین 100 پوائنٹس الحمدللہ ہم لوگ کور کریں گے آج اللہ کی مدد سے انشاءاللہ۔ تو بہت سارے انسان ہیں جو گڈ لک اینڈ بیڈ لک میں بلیو کرتے ہیں کہ گڈ لک والی چیزیں ہیں، بیڈ لک والی چیزیں، فلاں چیز گڈ لک لاتی ہے، جیسے ہارس شو ہے، یا بلیک کیٹ اگر کراس کر جائے وہ بیڈ لک ہے، یا گڈ لک چارمز ہوتے ہیں، کچھ گھنٹی ہوتی ہے، کوئی کڑے ہوتے ہیں، کوئی دھاگے ہوتے ہیں، کوئی لکی نمبر ہوتا ہے،
کوئی کسی کا فیس بہت لکی ہے بولتے ہیں، لیکن اسلام نے سکھایا کہ نہیں، کوئی ہارس شو کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی دھاگے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی کڑے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کالی بلی راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھے برا صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، جو کنٹرولر آف دا یونیورس ہے، جو ایک مالک ہے، اللہ تعالیٰ، اسی کے ہاتھ میں. قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں سورہ 10 آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. مطلب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک ذات کے ہاتھ میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ہارس شو کے ہاتھ میں ہے، یہ کڑے کے ہاتھ میں ہے، یہ دھاگے کے ہاتھ میں ہے، یہ فینکشوئی گھنٹی کے ہاتھ میں ہے، تو ایک کے ہاتھ میں ہے یا بہت ساروں کے ہاتھ میں؟ پھر کس کے ہاتھ میں؟ اگر اللہ چاہتا ہے کہ نہ ہو اور وہ کڑا چاہتا ہے کہ ہو جائے، تو وہ کڑی کی کوئی مرضی ہے؟ وہ کڑے کا پاور کیا ہے؟ وہ دھاگے میں پاور کیا ہے؟ دھاگے کو کھینچ لیں گے ٹوٹ جائے گا، کڑے کو اگر بینک کریں گے وہ گرم کر دے پگھل جائے گا. اس کے اندر کیا پاور ہے؟ کہاں سے آیا یہ پاور؟ جو فزیکل پاور اس کے اندر جو دکھ رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی پاور کوئی کہے کیسے آتا ہے یہ پاور؟ کون دیا ہے؟ کیا وہ کریٹر آف دا یونیورس ہے وہ کڑا؟ نہیں، وہ خود کریٹڈ ہے، اسے کسی نے بنایا تو وہ بنا ہے. اس کے اندر کہاں سے پاور آ سکتا ہے؟ دھاگے میں کہاں سے پاور آ سکتا ہے؟ پاور تو ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے ہمیں یہ سارے سپرسٹیشنز رانگ بلیف سے بچایا. ہاں، سپرسٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سپرسٹیشنز میں لوگ بلیو کرتے ہیں اور کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اسلام نے سکھایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے سے انٹر ہو، پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو، گھر میں اس کے دروازے سے انٹر ہونا چاہیے. تو یہاں کیا ہے؟ یہ ایک سپرسٹیشن تھا جو عربوں میں تھا کہ وہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ فلاں رات میں اگر سامنے سے، گھر کے سامنے سے جائیں گے فرنٹ کے انٹرنس سے تو اب ان لکی ہے، تو بیک سائڈ سے انٹر ہونا ہے. اسلام نے کہا نہیں، بیک سائڈ سے انٹر مت کرو، اس کے دروازوں سے انٹر کرو، رائٹ وے، صحیح بات. تو اگر کوئی انسان ڈر ڈر کے جینا چاہتا ہے، یہ ساری سپرسٹیشنز کے سائے میں جینا چاہتا ہے، تو دنیا میں بہت سارے راستے آپ کو ملیں گے. لیکن اگر آپ فریڈم چاہتے ہو یہ سب سپرسٹیشن سے، تو اسلام وہ چیز ہے جس کے اندر یہ سارے ڈر، یہ سارے سپرسٹیشن، یہ سارے وہم گمان، اس کا خاتمہ کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان الظن اکذب الحدیث، گمان والی بات، جو ازمپشنز والی بات ہے، وہ سب سے جھوٹی بات ہے. تو یہ ازمپشنز پہ مت چلو، یہ گمانوں کو امپورٹنس مت دو، یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. یہ گمان جو ہے نا، وہ آگے سے نہیں پیچھے سے انٹر ہو جاؤں گا، ارے کلا کوا کائے کائے کر رہا ہے تو کچھ ہو جائے گا، اور چپل پہ چپل چڑھ گیا، آئینہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، تو نہیں، اس کو امپورٹنس مت دو. ڈر ڈر کے ایسے نہیں جینا ہے، ایک ذات کے ہاتھ میں، بس اس پہ تم نے ایمان لایا ہے، اب تم بنا کسی ڈر کے پورے فریڈم کے ساتھ جیو. تو سپرسٹیشن سے ہمیں فری کیا اسلام نے. تو وی بلیو ان اسلام. وائی اسلام؟ بیکاز آف نو سپرسٹیشن. فردر آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے کیریکٹرز دکھیں گے جن میں گاڈ لائک کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے، گاڈ کے جیسا انہیں بتایا جاتا ہے، گاڈ کے ایکویولنٹ رکھا جاتا ہے. اسلام نے سکھایا کہ نہیں، لیسا کمثلہ شیء، ان کے اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کے بمثل تو کوئی نہیں. وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو وہ کیا ہے؟ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں. اب انسان کے بارے میں سوچنا کہ انسان گاڈ کے جیسا ہو جائے، تو آپ صرف یہ ایک ایگزامپل سے اندازہ لگائیے. ہم لوگ ایک ٹائم پہ 2 فونز پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اوپر والا وہ ہے جو کروڑوں کو سنتا ہے. اور اگر ایک انسان کے ساتھ ہو جائے کہ اسے کروڑوں کی آواز سنائی دینے لگے، کروڑوں لوگوں کی آواز ایک ساتھ میں سنائی دینے لگے، تو وہ انسان پاگل ہو جائے گا، ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی سنتا ہے، اوپر والا بھی سنتا ہے، اس کا اور ہمارے سننے میں کوئی کمپیریزن نہیں، مطلب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ اسلام کہتا ہے. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے گاڈ کو وہ پوزیشن دیا کہ اس کے جیسا کوئی کریشن نہیں، وہ کریٹر ہے، اور یہ کریشن ہے. کریٹر اور کریشن میں کوئی کمپیریزن نہیں، تو کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے. نیکسٹ، بہت سارے لوگ گاڈ میں تو بلیو کرتے ہیں، لیکن گاڈ کو ایسی کوالٹیز بتاتے ہیں جیسے کہ گاڈ فورگاٹ، گاڈ بھول گیا، گاڈ ٹائرڈ ہو گیا، گاڈ نے ریپینٹ کیا، ہاں کہ میں نے کیا کر لیا، گاڈ نے غلطی کی، اور ایسی بہت ساری ہیومن فیلنگ، شارٹ کمنگس. تو اسلام نے کہا نہیں، یہ ہیومن کوالٹیز ہم گاڈ کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ہم گاڈ کے بارے میں یہ ساری ہیومن باتیں نہیں کہہ سکتے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم اپنی ہیومن چیزیں نہیں کہہ سکتے ہیں. کوئی اگر ڈرا کرے کوئی چیز، وہ ڈرائنگ اس کی ڈرائنگ ہے، وہ گاڈ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے.
کوئی بھی ڈیفیکٹ اس کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, اس کی ساری کوالٹیز پرفیکٹ ہے. تو اسلام نے یہ سکھایا. تو وائی اسلام؟ بیکاز پیور کنسپٹ آف گاڈ یہاں پہ ملتا ہے. آگے کچھ لوگ کہتے ہیں دے بلیو ان ون گاڈ, لیکن جب آپ پوچھو کہ آپ ورشپ کس کی کرتے ہو, پوجا کس کی کرتے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ورشپ ان کی کرتے ہیں, پوجا ان کی کرتے ہیں. اسلام نے سکھایا کہ ورشپ صرف اسی کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ساری ہماری عبادت کس کے لیے؟ وہ ایک مالک کے لیے, ایک کریٹر کے لیے. ساری عبادت کس کے لیے؟ اسی کے لیے. ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ بات کیا ہے کہ ہماری ساری ورشپ پہ اسی ایک کا رائٹ ہے, یہ اسلام نے سکھایا. اور یہ پیور چیز آپ کو یہاں ملے گی. آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک انسان کا اگر 10 باس ہو, 10, ایک باس کہتا ہے تم یہ کرو, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کرو, تیسرا کہتا ہے وہ کرو, چوتھا کہتا ہے یہ کرو, پانچواں کہتا ہے یہ کرو. اب اسے 10 کو خوش کرنا ہے, 5 کو خوش کیا تو چھٹا ناراض ہو گیا, 7واں مجھ سے میرا کام بگاڑ دیا, 8ویں کو میں خوش نہیں کیا تو میں فائر ہو گیا. تو آپ اس کا ٹینشن سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص ہے جس کا ایک باس ہے اور ہم کمپیریزن میں کہیں یہ دونوں میں کون زیادہ سکھی ہوگا, کس کے پاس زیادہ پیس آف مائنڈ ہوگا, تو لوگ یہی کہیں گے کہ جس کے پاس ایک باس ہے نا اس کا پیس آف مائنڈ زیادہ ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, فیکٹ یہ ہے کہ اسلام نے سکھایا ہماری ساری ورشپ اسی ایک مالک کے لیے. آپ کو 10 کی ٹینشن نہیں لینا ہے کہ ایک کی ورشپ کیے, دوسرے کی عبادت کیے, چوتھی کا ورشپ کیے, 5ویں کو کیے خوش چڑھاوا چڑھائے, چھٹا آپ سے ناراض ہو گیا, 7ویں کے پاس گیا, 8واں بگڑ گیا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو 10 کا ٹینشن نہیں لینا ہے, آپ کو صرف ایک کے بارے میں فکر کرنا ہے. آپ کی ساری ورشپ اسی کے لیے. اور ذرا یہ سوچو کہ جب کریٹر وہ ہے, بنانے والا وہی ہے, چلانے والا وہی ہے, زندگی موت بیماری شفا سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے, تو پھر ہماری ورشپ کسی اور کے لیے کیوں ہو؟ جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو ہماری ساری عبادت اس ایک مالک کے لیے کیوں نہ ہو؟ آپ ذرا سوچو. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دس از وائی اسلام کا ایک بہت بڑا ریزن ہے, کیونکہ یہ تو کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ, there is none worthy of worship except اللہ. اس کا کلمہ, یہ جو کلمہ ہے اسلام کا بیسک فاؤنڈیشن رول, وہ یہی ہے کہ کوئی worthy of worship نہیں اگین اللہ, اور ہماری ورشپ ہونی چاہیے کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے سکھایا. نیکسٹ, کچھ لوگ سٹونز کی ورشپ کرتے ہیں, ہیومن بینگز کی ورشپ کرتے ہیں, انسانوں کی. کوئی سن کی ورشپ کرتا ہے, تو اسلام نے سکھایا نہیں, ورشپ ان کی نہیں, کریشن کی ورشپ نہیں ہوگی, کریٹر کی ورشپ. یہ ہم فرسٹ پوائنٹ کو صرف اسی پوائنٹ کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں. ہاں آگے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وی کی ناٹ کال گاڈ ڈائریکٹلی, گاڈ کو ڈائریکٹلی نہیں کال کر سکتے. اسلام نے کریکٹ کنسپٹ آف دعا دیا کہ آپ ڈائریکٹلی کال کرو. آپ چاہے سنر ہو, گنہگار ہو, چاہے اگنورنٹ ہو, جاہل ہو, چاہے آپ کوئی شخص یہاں تک آ کے ڈس بلیور ہے گاڈ میں, کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ ابلیس شیطان نے بھی گاڈ کو کال کیا, ابلیس نے گاڈ کو کال کیا, اللہ کو کال کیا, اللہ نے اس کی بھی پکار سنی. یا کوئی آپ ہو سکتا ہے نیک انسان ہو, اسلام نے کنسپٹ دیا کہ آپ پکارو, ادعونی قرآن میں آتا ہے, اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کا جواب دوں. تو کریکٹ کنسپٹ آف دعا آپ کو یہاں ملے گا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. مایوسی کفر ہے, ڈونٹ ڈسپیئر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اسلام نے سکھایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں, جب بھی پکارتے وہ سنتا ہے. سورہ بقرہ سورہ 2 verse 186. اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پہ پاور ہے اس کا, لیکن وہ آپ کو وہ چیز دے گا جو آپ کے لیے بیٹر ہے. مطلب آپ نے مانگے کہ کاش مجھے یہ چیز مل جائے, لیکن اگر آپ کے لیے بری ہے تو اللہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے. اب آپ مانگ رہے ہو مجھے یہ چاہیے, لیکن اللہ کو پتا ہے اس کی جگہ یہ بہتر ہے, اس کی جگہ یہ بہتر ہے, اللہ وہ چیز دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے. تو کریکٹ کنسپٹ آف دعا آپ کو یہاں ملے گا کہ آپ ڈائریکٹلی کال کرو, آپ کا آپ کے مالک سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بیچ میں ہوگا جو آپ کی دعا کو پہنچائے گا تو پہنچے گی, اور میں مانگ رہا ہوں, میری دعا جو پہنچانے کا کام جن کو دیا گیا وہ تو کام کر ہی نہیں رہے, وہ تو پہنچا ہی نہیں رہے. تو نہیں, اسلام کہتا ہے آپ ڈائریکٹلی پکارو. یہ کریکٹ کنسپٹ آف دعا آپ کو یہاں ملے گا. وائی اسلام؟ بیکاز آف دس. اور بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ زندگی میں کوئی پرپس ہی نہیں, زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو اسلام نے کہا نہیں, زندگی میں مقصد ہے اور بہت کلیئر پرپس ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے.
مطلب انسان بنے ہیں صرف اسی کی عبادت کرنے کی، ہمیں اسی کی ورشپ کرنا ہے. یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری پوری لائف ہونی چاہیے صرف اس کی عبادت کے لیے، اور یہ ہے ہمارے جینے کا مقصد، پرپس آف کریشن. اور زندگی کیا ہے؟ ایگزام ہے. ایگزام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کرنا. سورہ ملک سورہ 67 آیت نمبر 2 میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام ہمیں ہمارا کلیئر پرپس آف لائف سے کنیکٹ کرتا ہے. ہمارا زندگی کا کلیئر پرپس آف لائف کیا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اگلی چیز، بہت سارے لوگ دنیا میں اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا پرپس ہوتا ہے ریکگنیشن، تاکہ لوگ پہچانیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، شو آف، دکھاوا. اور وہ لوگوں کی کہانی ہوتی ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے زیادہ ٹائم تک نہیں کر پاتے اچھے کام، تھوڑے دنوں بعد موٹیویشن نہیں رہتا ہے، کیونکہ ریئلائز تو ہوتا ہے کہ میں جن کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سب اپنی ہی لائف میں گم ہیں. اور انسان جو ہوتے ہیں نا بائی نیچر تھوڑے انگریٹفل ہوتے ہیں، اللہ کے کروڑوں احسان دیکھ کر لینے کے بعد بولتے ہیں کہ اس نے کیا دیا. تو انسانوں کی یہ کہانی ہے، انسانوں سے ایکسپیکٹیشن جو لوگ لگاتے ہیں نا بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں، ہمیں گڈ ڈیڈز کرنا ہے فار دا سیک آف دا کریٹر. آپ دیکھو کہ کتنی بڑی بلیف سسٹم، اس کا کتنا بیوٹیفل بلیف سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے. مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں یعنی پور کو، نیڈی کو. یتیم کو کھلاتے ہیں، جو آرفن ہوتے ہیں نا یتیم. وہ اسیرا، قیدی کو کھلاتے ہیں، جو جنگ کے قیدی ہوتے ہیں نا ان کو بھی کھانا وہ کھلاتے ہیں. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فار دا پلیزر آف آور کریٹر، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو یہ ہے موٹیویشن، مطلب گڈ ڈیڈز کرنا ہے، شکریہ کے لیے نہیں کرنا ہے. ہمیں بدلے میں کچھ چاہیے کہ میں آج یہ کروں گا کل وہ میرے لیے کرے گا، میں آج ہی کروں گا کل لوگ مجھے اکنالج کریں گے، مجھے ایوارڈ دیں گے، مجھے ریکگنائز کریں گے، میری واہ واہ کریں گے. نہیں، لی وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ ہمارا مقصد ہے. دس از دا پرپس کہ گڈ ڈیڈز کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے. اور جب یہ مقصد سے کوئی انسان اچھا کرتا ہے نا تو کوئی شکریہ بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے، کوئی ایکنالج کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ایک انسان بہت لمبے ٹائم تک نیک کام پہ جمع رہ سکتا ہے جب اس کا آؤٹ لک یہ ہے. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے ہمیں یہ آؤٹ لک دیا. ہاں، نیکسٹ آئیے اب ہم سیکنڈ سیکشن پہ آتے ہیں، قرآن. تو قرآن میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان جو بھی چیز کرتے ہیں نا اس میں کچھ ریویو کریکشن آتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے 1400 سال گزر گئے ہیں انچینجڈ. اور اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ قرآن ہم تک کیسے آیا؟ قرآن الگ الگ طرح سے آیا ہے، اورل ٹرانسمیشن. آپ کو پتا ہے کہ متواتر چینز آف نریشن، یعنی چینز آف نریشن سے قرآن جو آیا ہے وہ متواتر یعنی ہر زمانے اور دور میں بہت سارے قاری رہے ہیں، میمورائزرز رہے ہیں، یہاں تک کہ ملینز آف میمورائزرز آج کے دور میں اگر آپ سرچ کرو گے تو آپ کو قرآن یاد کرنے والے ملینز آف لوگ مل جائیں گے. ہاں، اور ویریفائبل، یعنی کہ اگر آپ سب کتابیں جلا دو تو قرآن پھر سے واپس ویسے ہی مل جائے گا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے قرآن میمورائز کیا ہے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ جو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی چینز آف نریشن ہمیں ملتی ہے قرآن کی، اور یہ ایک اورل نریشن ہے. آف کورس ریٹن میں آپ دیکھو گے کہ ریٹن میں مینیوسکرپٹس ہیں جو قرآن کی اولڈ مینیوسکرپٹس تو دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ٹائم یہ اس کے اوپر ایک کمپائلیشن ہے، میرا ایک لیکچر ہے اس موضوع پر جس میں میں نے قرآن کی مینیوسکرپٹس وغیرہ کی اسٹڈی بتائی ہے کہ قرآن کی یہ سب مینیوسکرپٹس بھی موجود ہیں، قرآن کے ملینز آف میمورائزرز ہیں، اور کنسنسس ہے مسلمز کا، مطلب اتفاق ہے قرآن کے تعلق سے، کہ قرآن کے تعلق سے اتفاق ہے. اور یہ چیز، یہ کنسنسس خود ایک بہت بڑا پروف ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی چیز، انسانی جو کوششیں ہوتی ہیں نا وہ تو کلیئرلی ہیومن ہوتی ہے، اس کے اندر ہیومن اینگل ہوتا ہے، وہ انسانی کوششوں میں مسٹیکس بھی ہوتی ہے، یہ کلیئر بات ہے. لیکن قرآن کا معاملہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر ایک چیلنج ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی، مطلب قرآن کی جیسی ایک سورہ لے کے آؤ، ایک چیپٹر آف دا قرآن لے آؤ. اور قرآن کے اندر جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے
کچھ صورتیں تو بہت چھوٹی جیسے 3 آیتیں. تو قرآن کا ایک چیلنج ہے اور یہ انبیٹن چیلنج ہے. آج تک لوگ ہیں ایسے فولش لوگ جو آج تک کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز بناتے ہیں اس کی انالیسس جب کی جاتی ہے تو لافنگ سٹاک, مطلب اس کے اندر ڈیپتھ اور میسج تو ہوتا نہیں ہے. سٹائل میں بھی وہ قرآن کے ورڈز لے کر کاپی کر کے بنا کر کے سورہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کیا ہے معاملہ کہ وہ اپنی کوشش سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن ہی سب سے بیسٹ لگتا ہے, اس لیے اس کے ہی ورڈز کاپی کریں گے, صرف کوئی ناؤن چینج کر لیں گے, کوئی ورڈ چینج کریں گے اور بولیں گے ہم نے قرآن جیسی سورہ بنائی جبکہ قرآن سے کاپی کی. ہاں, تو ایسے فولش لوگ ہیں, ایسی فولش اٹیمپٹس پاس میں بھی رہے ہیں جو پڑھتے ہیں جب لوگ, تو جو عربک جاننے والے لوگ وہ کہتے ہیں یہ لافنگ سٹاک ہے, یعنی کہ قرآن کے سامنے ہنسنے والی بات. تو یہ بھی ایک میریکل ہے. تو قرآن کا کہ سورہ لائک اٹ, اس کے جیسی کوئی سورہ نہیں ہے آج تک. آپ سوچو کہ مکہ کے مشرکوں نے اتنے ساری جنگیں لڑی, اگر اتنا ایزی کام تھا تو وہ لوگ ڈائریکٹ قرآن جیسی سورہ بناتے. جب قرآن میں اتنے سارے چیلنج ہے, اس کے ایک جیسی ایک سورہ لے آؤ, تو وہ لوگ ڈائریکٹ قرآن جیسی ایک سورہ پیش کر دیتے اور ہرا دیتے مسلمانوں کو. لیکن نہیں کر پائے کیونکہ عربک جو لوگ جانتے ہیں اور جو قرآن کی سٹائلز ہے, جو قرآن کا میتھڈ ہے, کہ عربک پوئٹری کے کچھ اوزان ہوتے ہیں, کچھ اس کی ردمز ہوتی ہیں. قرآن وہ نون سارے پیٹرنز میں سے کسی پیٹرن پہ نہیں. قرآن کی اپنی سٹائل ہے اور ایک انبیٹن سٹائل ہے جس کے بارے میں کوئی بھی ایک انسان دیکھ سکتا ہے. نیکسٹ, سائنس. آپ جانتے ہیں سائنس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. سائنس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ساری تھیوریز چینج ہوئی ہیں, کئی ساری جو سائنٹیفک دنیا میں مانی ہوئی باتیں چینج ہوئی ہیں. لیکن قرآن ایسی کافی انفارمیشن دیتا ہے جو سائنس کو ریسنٹلی پتا چلی, لیکن قرآن میں 1400 ایئرس پہلے سے ہیں. آپ کو ایسی بہت ساری انفارمیشن ملے گی. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 53, سنوریہم آیاتنا فی الافاق, کہ ہم بہت جلد انہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے فی الافاق, زمین کے دور دراز علاقوں میں, وفی انفسہم, ان کے خود کے نفسوں میں, حتی یتبین لہم, یہاں تک کہ واضح ہو جائے, انہ الحق, کہ یہ حق ہے, یہاں تک کہ ان کے لیے کلیئر ہو جائے کہ یہ حق ہے. تو یہ نشانیاں جو اللہ نے وعدہ کیا, سنوریہم یعنی ہم بہت جلد بتائیں گے, ایسی نشانیاں آئی ہے, ایسے میریکلز ہیں موجود. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جو سائنس کو ریسنٹ ٹائمز میں پتا چلا قرآن میں 1400 سال پہلے سے. جیسے میں آپ کو صرف 3 مثالیں دوں گا, اور میں نے جیسے کہا کہ یہی ٹاپک پہ آپ کو 100 مثالیں مل جائیں گی. اگر 100 ہمیں دینا ہے تو یہیں سے 100 ہو سکتے ہیں, لیکن میں اس کو 1 کاؤنٹ کر رہا ہوں. یہ 3 بھلے ہی بتا رہا ہوں لیکن اس کو میں ایک ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں. تو جیسے بگ بینگ, یونیورس کا کریشن کہا جاتا ہے کہ ایک بگ بینگ سے ہوا, اور پھر اس کے بعد میں سیکنڈری ایکسپانشن ہوا. بگ بینگ تھیوری ہے یہ, لیکن یہ تھیوری ڈسکور ہوئی ہے لاسٹ 1950 سے, یہ پرومیننس میں آ کر 1970 میں نوبل پرائز 73 میں نوبل پرائز ملا. تو یہ چیز لاسٹ آپ دیکھیں گے 75 ایئرس پہلے پتا چلا. قرآن میں 1400 سال پہلے سے مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں, ان السماوات والارض, کہ آسمان اور زمین, ان السماوات والارض کانتا رتقا, یہ دونوں رتقن, رتقا کا مطلب گھلے ملے ہوئے, سٹچ ٹوگیدر, ملے ہوئے تھے آسمان اور زمین. کون سوچ سکتا تھا کہ پوری جو آسمان, سورج, چاند, ستارے, زمین, سب کے سب ایک تھے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ کوئی اگر دیکھ کے امیجن کرے وہ سمجھ میں آئے گا اسے کہ یہ سب ایک تھے. تو قرآن میں دیا ہوا یہ سب رتقن, سب ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, فتقا کا مطلب فاڑنا, فورس کے ساتھ الگ کرنا, یعنی الگ ہوا, وہ بھی فورس کے ساتھ الگ ہوا. یہ کسے پتا تھا؟ یہ کون جان سکتا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز 1400 ایئرز بیک قرآن میں مینشنڈ ہے, جو بگ بینگ تھیوری کو ڈسکرائب کر رہی ہے ان اے نٹ شیل. اور ایک یہ ہوا, ایک اور فیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سن روٹیٹ ہوتا ہے. پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ سن اسٹیشنری, اگر آپ نے بھی پرانی ٹیکسٹ بکس میں پڑھے ہیں تو آپ یہ پڑھے ہوں گے کہ سن اسٹیشنری فکسڈ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز 1980s میں جا کے ڈسکور ہوا کہ سن روٹیٹ ہو رہا ہے اپنی ایکسس پر. 25 دن میں اس کا ایک روٹیشن پورا ہوتا ہے. جیسے زمین کا ایک روٹیشن 24 گھنٹے میں ہوتا ہے, سورج کا روٹیشن 25 دن میں ہوتا ہے. اور جیسے زمین ایک سال کے اندر سورج کی گول چکر مارتی ہے, یہ سورج بھی پوری ملکی وے گیلیکسی میں گول گھوم کے 150 مائلز پر سیکنڈ لگتا ہے, اور اسے 200 ملین ایئرز یعنی 20 کروڑ سال لگتے ہیں ایک پورا راؤنڈ چکر کمپلیٹ کرنے. یہ کس سے پتا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے, سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 33, هو الذی خلق اللیل والنہار, وہ ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا, والشمس والقمر, سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا, کل فی فلک یسبحون, کل یعنی کہ سب کے سب. دیکھیے شمس اور سورج اور چاند دو ہے, عربک میں ایک تسنیہ ہے, کلاہما ہوتا ہے.
تسنیہ ہے تو ڈوئل نہیں یوزڈ ہے, یہاں پہ جمع کا صیغہ پلورل یوزڈ ہے. کلن فی فلک یسبحون, سب کے سب اپنے ہی فلک میں, آربٹ میں اپنے ہی یسبحون کر رہے ہیں, یعنی تیر رہے. اب کلن کے اندر سورج, چاند اور سب یعنی ستارے, زمین, سب کلن میں سب آ گئے, سب کے سب اپنے فلک میں یسبحون کر رہے ہیں. اور سارے کے سارے سیلیسٹیل آبجیکٹس وہ روٹیشن اینڈ ریولیوشن کر رہے ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن قرآن میں یہ چیز 1400 ایئرس پہلے سے. پھر اسی طرح ایک تیسرا فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک سیمپل کے طور پہ یہ سب ہے, باقی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ فنگر ٹپس, ہماری فنگر ٹپس جو ہے سارے, ایک اگر مثال کے طور پہ ایک 10 لاکھ لوگوں کو لے لو تو بھی 2 لوگوں کی فنگر ٹپ سیم نہیں ملی. اور یہ چیز ریسنٹ ڈسکوری کب 1880 میں جا کے ڈسکور ہوئی. ہاں, یہ چیز ڈسکوری 1880 کی, لیکن قرآن میں آپ دیکھوں گے 1400 سال پہلے سے دیا ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما, کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا؟ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں انسانوں کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا, واپس اسمبل نہیں کر سکتا؟ یجمع یعنی کہ واپس اسمبل, واپس جمع نہیں ہو سکتی. یو تھنک سو کہ تم بھوسا ہو جاؤ گے, مٹی مٹی ہو جاؤ گے, یا تم پوری طرح سے ڈس انٹیگریٹ ہو جاؤ گے, تو اس کے بعد میں تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا ہوں؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا بلا قادرین علی نسوی بنانا, نہیں, ہم تو قادر ہیں, ہمارے اندر ہم پوری طرح سے وی آر ٹوٹلی ایبل علی نسوی بنانا, کہ ہم آپ کی انگلی کے پورے جو پور ہے نا اس کو بھی ویسے کے ویسا بنا. اب یہاں پہ ہڈیاں تم سمجھتے ہو نہیں جمع ہو سکتی, نہیں, تمہاری انگلی کے جو پور ہے نا وہ بھی ویسے کے ویسے بن جائیں, ہم قادر ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس نے بات کہی ہے رب العالمین, اس کو پتا ہے کہ انگلی کے پور میں کوئی ایسی خاص بات, ایک ایسی خاص بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگوں, اتنے سارے لوگوں میں بھی جو کامن نہیں ہوتی. یہ جو بات جس نے کہی ہے کہ تمہارے انگلی کے پور بھی ویسے کے ویسے ہم بنانے پہ قادر ہیں. تو یہ میں نے 3 سیمپلز آپ کو بتائے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا پوائنٹ, تو میں پچھلا پوائنٹ کیا تھا, وائی اسلام, بیکاز اسلام میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جب قرآن اللہ کی طرف سے, اسلام ریلیجن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, قرآن بک آف اللہ, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف اللہ. تو اللہ کون ہے؟ کریٹر آف دا یونیورس ہے. اور جب اللہ کریٹر آف دا یونیورس ہے, وہ جب بنانے والا ہے وہ کیا جانے گا نہیں؟ جو بنانے والا ہے کیا وہ جانے گا نہیں؟ لیکن قرآن کا مقصد سائنس سکھانا نہیں ہے کہ 2+2 4 قرآن میں کیا دیا ہے, نہیں, سائنس سکھانا مقصد نہیں ہے. یہ نشانیاں ہیں جس سے دیکھ کر کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے. کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب. تو میں آپ سب کو اس میں انکریج کر رہا ہوں, آپ یہ ٹاپک اور اسٹڈی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا, آپ کو بہت ساری ایسی کتابیں ملے گی انسانی تاریخ میں جس میں پروفیسیز ہوتی ہے, پیشن گوئیاں, کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, پیشن گوئیاں. نوسٹراڈامس کی کتاب ملے گی, کوئی پروفیسی لوگ یاد رکھتے ہیں, لیکن بہت ساری, اگر آپ گوگل سرچ کر لو فیلڈ پروفیسیز آف نوسٹراڈامس, آپ کو بہت ساری فیلڈ پروفیسیز ملے گی. کوئی بھی ایسٹرولوجر لے لو, اس کی پروفیسیز جو پیشن گوئیاں ہوتی ہے اس میں بہت ساری فیل ہوتی ہے. قرآن کے اندر ہدایت کی کتاب ہے, گائیڈنس کی کتاب ہے, انسان کو حقیقتیں ریئلائز کرانے والی کتاب ہے, گاڈ کا انٹروڈکشن دینے والی کتاب ہے, پرپس آف لائف بتانے والی کتاب ہے, لائف آف دا ڈیتھ کے بارے میں بتانے والی کتاب ہے, ہم کہاں سے آئیں گے, کہاں سے آئے ہیں, کہاں جانے والے, وہ کتاب ہے. لیکن کچھ نشانیاں بھی ہے. تو کچھ پروفیسی ذکر ہے, میں آپ کو 3 مثالیں بتا رہا ہوں. ہاں, 3 مثالیں بتا رہا ہوں قرآن کی پروفیسیز. تو جیسے پہلی مثال, قرآن میں سورہ لہب کے اندر یہ نازل ہوئی آیت, اور یہ دیکھیے 23 ایئرز میں قرآن نازل ہوا, مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال. آپ اس کے بگننگ پیریڈ کی آیت دیکھیں گے, جو 23 سال کے اندر بگننگ کے پیریڈ کی بات ہے, کہ جس کے اندر تبھی آیت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو اور وہ خود برباد ہو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال, اس کی فائدے اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے. سیصلی نارا ذات لہب, بہت جلد وہ اس آگ میں جلے گا جو جلنے والی آگ, انگارے والی آگ. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب, جو فائر وڈ جو اٹھانے والی ہے وہ بھی جلے گی اس کو. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں رسی ہوگی مسد کی, جو فائبر کی رسی ہوگی. اب یہاں پہ کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ ابو لہب اور اس کی وائف جہنم کے آگ میں جانے والے ہیں. ابو لہب ایک اواؤڈ انیمی آف اسلام, دشمن تھا اسلام کا,
اس کی ڈیتھ ہوئی 2 ہجری میں، جنگ بدر کے پیریڈ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس کے بعد کے پیریڈ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ابو لہب کی۔ اب ابو لہب اتنی بڑی دشمن کے یہاں تک آ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں پریچ کرنے جاتے، لوگوں کو بتاتے، تو پیچھے پیچھے ہو جا کے کہتا تھا ان کی بات نہیں سننا، پیچھے پیچھے۔ اتنے بڑے پیریڈ میں ابو لہب اگر کہہ دیتا کہ آئی ایکسپٹ اسلام، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اور میری بیوی اسلام قبول کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قرآن کی یہ ورس سیدھا غلط ثابت ہو جاتا۔ لیکن اس نے بہت سی دشمنی کی، کبھی ایسا دشمنی میں بھی نہیں کیا۔ اب کون یہ جان سکتا تھا کہ ابو لہب اسلام نہیں قبول کرے گا؟ کون جان سکتا تھا؟ آپ خود دیکھو کتنے سارے دشمنوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے جنگیں لڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن بعد میں جا کے انہوں نے سرو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ لڑے۔ کون؟ کتنے سارے۔ کون جان سکتا تھا کہ ابو لہب کبھی اسلام قبول نہیں کرنے والا؟ کون؟ کریٹر خالی۔ ایک دوسری مثال آپ یہ دیکھیں گے، یہ 6 ہجری کی بات ہے، سوری 6 ایئر ہجری نہیں، 6 ایئر آف پروفیٹہڈ کی بات، مکہ کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ روم کی، غلبت الروم، کہ روم ہار گیا ہے، مطلب ڈومینیٹ ہو گیا ہے، ہار گیا ہے۔ جو روم جو تھے، جو بیزنٹائن امپائر تھے، وہ ہار گئے، فی ادنی الارض، بہت قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اس ہار کے بعد بہت جلد جیتیں گے، فی بدء سنین، بدء سنین جو ہوتا ہے عربک میں 3 سے 9 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے 9 کے لیے عربک ورڈ بدء سنین آتا ہے، بٹوین 3 to 9 years، فی بدء سنین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں حکومت ہے، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بلیورز خوشی منائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ طاقت والا رحم والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے۔ تو یہ چیز قرآن کی آیت نازل ہوئی 6 ایئر آف پروفیٹہڈ میں، مکہ کے نا 13 سال کے پیریڈ تھا۔ اور آپ دیکھو گے کہ جس طرح سے بیزنٹائن امپائر ہارا تھا، اتنی بری طرح سے ہارا تھا کہ خود بیزنٹائن امپائر والے نہیں جان سکتے تھے کہ ہم لوگ اتنی جلدی پھر سے پاور میں آ جائیں گے، پھر سے ہم لوگ ہار دیں گے اور پھر سے ہم لوگ جیتیں گے۔ اتنی بری طرح سے پرشینز نے رومنز کو ہرایا تھا۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ یہ جو وار ہوا، آپ جو دیکھ رہے ہو کہ یہ یلو میں آپ جو ہے دیکھ رہے ہو، یہ پرشین امپائر ہے، جو ریڈ میں دیکھ رہے ہو بیزنٹائن امپائر۔ تو پرشین امپائر فی بدء سنین پھر سے ہم دیکھتے ہیں ہارا، اور رومنز نے جیتا۔ اور کتنے سال کے اندر آپ دیکھو گے 614 کرسچن ایرا، جو بھی 2022 ہے تو 614 کی بات ہے، تب ہار ہوئی تھی۔ اور ہسٹری گواہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ 90 سال میں 624 سی کے اندر ہم دیکھتے ہیں رومنز پھر سے وکٹوریس ہوئے، اور اسی وقت پر 2 ہجری میں مسلمان بھی وکٹوریس ہوئے جنگ بدر میں۔ کوئی اس زمانے میں شاید سوچا ہوگا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے، رومنز جیتیں گے اور مومن خوش ہو جائیں گے، ایمان والے۔ اتنا زیادہ خوشی کی بات یہاں پہ اتنا دور، مطلب آئی انڈرسٹینڈ وہ اہل کتاب ہے، ان سے امیدیں تھی کہ یہ لوگ سب اسلام کی طرف آئیں گے، لیکن مومن خوش ہوں گے تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بعد میں آگے سمجھ میں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر ہوئی، جس کے اندر اللہ نے بلیورز کو کامیابی دی، مسلمانوں کو مشرکین پہ کامیابی دی، اور وہ جو خوشی تھی ان کی، یہ اس چیز کی خوشی تھی۔ اور وہ 9 سال کے پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رومنز بھی کامیاب ہوئے، ہسٹری گواہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی اس کے 9th ایئر کے اندر جا کر یہ کامیابی ہوئی۔ اور کاؤنٹر اٹیکس تو ہو گئے تھے 622 سے، لیکن 624 میں آ کے یہ کامیابی کمپلیٹ ہوئی۔ تو یہ 624 میں آ کے کامیابی کمپلیٹ ہوئی۔ تو یہ چیز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اور مثال ہے۔ ایک اور تیسری مثال ہم پیشن گوئیوں کی لے رہے ہیں، اور یہ ابھی تک کی کرنٹ پیشن گوئیوں کا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ میں ان کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو ان پہ بدترین عذاب بھیجیں گے، بنی اسرائیل پر یعنی جوز پر۔ تو قرآن میں یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، جو بنی اسرائیل پر بدترین قسم کا عذاب ان پر بھیجیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں وحی ملی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے بلیورز تھے، انہیں بلیو کرنا چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام میں، انہیں بلیو کرنا چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں کیا۔ صحیح بات جانتے وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کی۔ اگر آپ وکیپیڈیا میں صرف جاؤ
اور اینٹی سیمیٹزم اگر سرچ کریں تو خود آپ سینچری وائز پوری لسٹ دی ہوئی، فرسٹ سینچری، سیکنڈ سینچری، تھرڈ، پوری سینچریز اپ ٹو 21st سینچری. آپ دیکھو گے کہ جوز پر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہر سینچری کے اندر، اس کی پوری پوری ڈیٹیلڈ رپورٹس جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ذکر کیا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوا، ابھی تک ہوتا ہے. اب کوئی بولے ابھی تو اسرائیل ہے ان کے پاس، ابھی تو نہیں ہے، تو نہیں، آپ ویٹ کرو، یہ وقت کی بات ہے، یہ ویٹ کرو، جب وہ ہوگا تب ہم دیکھتے ہیں. ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں خوشی تو یہ ہوگی کہ وہ صحیح بات سمجھ کے آئیں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ انسان اگر غلط کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا کانسیکوینس فیس کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز قرآن میں پیشن گوئی ہے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی آئی ہے. ایک مثال اڈولف ہٹلر بھی گزر چکا ہے، ناٹ ٹو فار اوے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، اور ابھی 100 ایئرز نہیں گزرے اڈولف ہٹلر کو گزر کر کے، تو کتنی بڑا پرابلم ہوا تھا جرمنی کے اندر، وہ ہم لوگ سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی کتنے سارے پرابلمز ہیں جو 21st سینچری میں آئے ہیں. ایسا نہیں کہ پوری اچھی سٹوری چل رہی ہے. آپ یہ ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھو گے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 مثالیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ آپ میرا لیکچر ہے دعوت دل سے کورس کے اندر ایمان انسٹیٹیوٹ ایپ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے اندر قرآن کے اندر 4 لیکچرز ہیں، اس میں سے ایک لیکچر میں ساری ڈیٹیلز اور بھی بہت سارے میریکلز مینشن ہیں. ایک اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سیکشن میں. کوئی انسان پاسٹ کے بارے میں بات بولے تو پاسٹ کے بارے میں انفارمیشن یاد رکھیے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت محنت سے جمع ہوتی ہے، اور وہ انفارمیشن بھی کریکشنز ہوتے ہیں، بات پتہ چلتی ہے. پاسٹ، گزرے ہوئے پاسٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آرکیولوجی سے، جو ڈگنگ کرتے ہیں، آرکیولوجیکل سائٹس ہوتی ہے، وہاں سے ڈگ کر کے بات پتہ چلتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں ایسی کئی ساری انفارمیشن ہے جو ہسٹورک پاسٹ کی ہے، جو ماضی کی ہے، جو کسی کو نہیں پتا تھا، قرآن میں مینشن ہے. اور آج وہ چیز ایک میریکل ہے. میں آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھوں گا اس کی، یا اس کی 2 مثالیں، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپک میں بتا رہا ہوں صرف. مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں، انسین کی خبریں، یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر بھیجی. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ نہ آپ کی قوم جانتے تھے، من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ان خبروں کو. آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں. جو ہیروگلفکس جو ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہیروگلفکس، یہ جو جس طرح کی کارونگز ہوتی ہیں، یہ کارونگز کا کیا مطلب ہے؟ یہ انسانی تاریخ میں 394 سی میں لاسٹ ہیروگلفک کا استعمال ملتا ہے، اس سے بعد میں استعمال نہیں ہوا. مطلب یہ جو کارونگز کے ذریعے جو بات کہی جا رہی تھی، یہ اس طرح کی ہیروگلفک کارونگز کے ذریعے، اس کا آخری استعمال جیزس کرائسٹ سے 400 سال پہلے تھا تقریباً. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یعنی 1000 سال بعد میں، 400 سال آفٹر جیزس کرائسٹ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نالج پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی دنیا میں، اس کا استعمال ختم ہو چکا تھا، ہیروگلفک کا استعمال پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا. اور یہ چیز جو ڈسکور ہوئی، اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کیا مطلب ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز تک. پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھو گے یہ جو استعمال ہے، اس کے بعد کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا ہیروگلفکس، یہ لینگویج کو، اور اس کا کیا مطلب ہے نہیں سمجھ رہے تھے، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں سمجھایا جا رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ 1820 میں روزیٹا سٹون نام کا ایک یہ پتھر ملا، اور یہ پتھر میں آپ دیکھ رہے ہو 3 لینگویجز میں، زبان 3 لینگویجز میں لکھا ہوا، جو ہیروگلفک، ڈیموٹک اور گریک. اب اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی زبان معلوم ہے تو آپ باقی 2 سمجھ سکتے ہو. یہ رائٹنگ سے تینوں میں سیم چیز لکھی ہوئی، روزیٹا سٹون سے پتا چلا. برٹش میوزیم میں روزیٹا سٹون موجود ہے. اب اس کے بعد جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نالج نہیں تھی. 1820 سے ہیروگلفک کی نالج معلوم پڑنے لگی، انیشیل ڈسکوریز ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے، اسٹڈی ہوئی، تو جا کے معلوم پڑا کہ اچھا یہ دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے، خالی ڈیزائن نہیں، اس کا مطلب ہے، واٹ از اے میننگ، وہ لکھا ہوا مطلب سمجھنے لگے. تو جو سمجھے تو اس کے اندر کئی چیزیں ملی. اس میں سے میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں رکھ رہا ہوں. ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہو کہ قرآن میں سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں، جہاں کہیں بادشاہ کا نام آتا ہے اسے ملک کہا گیا. ملک یعنی کہ پورا اگر آپ سورہ یوسف پڑھو تو 5 بار الملک کہا گیا ہے بادشاہ کو، ملک. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں جب بھی بادشاہ کا نام آتا ہے اسے ملک نہیں کہا گیا، اسے فرعون کہا گیا. 67 ٹائمز قرآن میں فرعون کہا گیا، ملک نہیں کہا گیا، فرعون کہا گیا. لیکن یوسف علیہ السلام بھی مصر میں تھے، اس زمانے میں ملک کہا گیا. یہ کیا بات ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں، آج ہمیں معلوم پڑتا ہے، یہ ہسٹری دیکھی گئی تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ایجپشن ڈائناسٹیز تھی نا، وہ 31 ڈائناسٹیز 8 پیریڈز میں گزری.
وہ ڈائناسٹی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کس زمانے میں تھے؟ مڈل کنگڈم سے سیکنڈ انٹرمیڈیٹ کنگڈم میں. اور وہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہیروگلفک اسٹڈی سے پتا چلا، کیا پتا چلتا ہے کہ لفظ بادشاہ ملک استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، فیرو فرعون نہیں کہا جاتا. یہ نیو کنگڈم میں سٹارٹ ہوا، اور لفظ فیرو سٹارٹ ہوا کہاں سے؟ نیو کنگڈم میں سٹارٹ ہوا. میں نے اس کی ڈیٹیلز اور سلائیڈز میرے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا، ابھی میں شارٹ میں ذکر کر رہا ہوں. اور یہاں تک آپ دیکھو گے کہ بائبل کے اندر یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں فیرو کہا گیا، کنگ نہیں کہا گیا، کنگ نہیں کہا گیا، فیرو کہا گیا یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی. لیکن یہ بات آپ دیکھو گے کہ ہیروگلفک اسٹڈی سے پتا چلتا ہے، کیا پتا چلتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. وہ لفظ فیرو نیو کنگڈم کے زمانے میں استعمال ہونے لگا، یعنی بعد کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے اس دور میں کہا جانے لگا، اس سے پہلے نہیں کہا جاتا تھا. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن بائبل سے کاپیڈ ہے، اگر کاپیڈ ہوتا تو قرآن میں بھی کاپی کر کے یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون کہا جاتا بادشاہ کو، فرعون نے، کیونکہ وہاں بائبل میں ہے کہ جوزف کے ٹائم پہ کنگ کو فیرو کہا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں جو بات ہے یہ چیز اس سے پہلے نہیں ذکر تھی. مطلب اس سے پہلے قرآن میں پرفیکٹ صحیح استعمال آپ کو ملے گا. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں اس کی، یہ آپ نے ایک مثال دیکھے، ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ فرعون ذل اوتاد، فرعون جو اوتاد والا یعنی کہ سٹیکس والا. یہ اوتاد وتد سے آتا ہے، وتد کی جمع اوتاد ہے، اور اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو اوتاد کا مطلب ہے بڑی بڑی بلڈنگز. ابن عباس نے کہا کہ فرعون لارڈ آف بلڈنگز، بہت ساری بلڈنگز بناتا تھا. الدہاق کی تفسیر ہے کہ اوتاد کا مطلب ہے بہت ساری بلڈنگز، بہت سارا کنسٹرکشنز. اور فیرو رامسس سیکنڈ جو موسیٰ علیہ السلام کا فیرو ہے، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میچ کرتے ہیں تو میچ ہوتی ہے، تو فیرو رامسس سیکنڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں خاص آپ ملو گے، یہ اس کے بارے میں پوری بکس لکھی گئی ہے کہ اس کے جو بلڈنگ اچیومنٹس ہرکیولین اسکیل کے تھے، یعنی بہت بڑے لیول کے. ذل اوتاد جو قرآن میں خاص جو اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ فرعون ذل اوتاد، تو یہ چیز اس کے کنسٹرکشن کی طرف جو ذکر ہے، یہ چیز ایک امیزنگ چیز ہے جو بعد میں جا کے پتا چلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرکیولوجیکل سٹڈیز ہوئی، جا کے دیکھا گیا، تب پتا چلا اچھا یہ فیرو کا بہت بڑا اس کا شعار، اس کی پہچان، اس کی خصوصیت، اس کی اسپیشلٹی کنسٹرکشن، اور کنسٹرکشن بھی نارمل نہیں، ہرکیولین لیول کے کنسٹرکشن تھے. تو یہ ہم نے دو مثالیں دیکھی، اور مثالیں اگر آپ ہسٹوریکل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی دوسرے بہت سارے لیکچرز اس موضوع پہ اویلیبل ہیں. نیکسٹ میں قرآن کا سیکشن ختم کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا 3-4 منٹ بریک لیں گے، تو میں تھوڑا سا ہو کر آپ بھی تھوڑا سانس لے لینا اور قرآن کا سیکشن ختم کر کے انشاءاللہ. تو اگلی چیز، ہیومن ایرر، کوششوں میں کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. انسان ہے نا، غلطیاں ہوتی ہے. کوئی انسان نے اپنی بیسٹ کوشش کر کے لکھا، بعد کا کوئی انسان لگے مسٹیک نکالے. لیکن قرآن کے اندر اللہ نے چیلنج کیا، افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کتاب ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارے اختلاف ملتے، بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے. تو قرآن میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں، کوئی بھی مسٹیک نہیں. مطلب آپ سوچو کہ 23 سال تک قرآن نازل ہوا، 23 ایئرس، حالات کے حساب سے، سچویشن کے اعتبار سے، اور قرآن جو آرڈر میں نازل ہوا وہ آرڈر میں نہیں لکھا ہوا. فرسٹ آیت نازل ہوئی سورہ اقرا آیت نمبر 96 میں. کئی بار بعد کے آیتیں پہلے ہیں اور پہلی کی آیتیں بعد میں. کبھی کبھار ایک ہی سورہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے نازل ہونے والی آیتیں بعد میں ہیں اور پہلے. یہ آرڈر قرآن کا اللہ کی طرف سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسکرائب سے لکھاتے تھے تو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیتیں کہاں آئے گی، یہ سورہ کہاں پہ آئے گی، یہ پوری ڈیٹیلز بتاتے تھے. اب آپ قرآن کو پڑھو گے تو آپ کو ایک سنگل میسج ملے گا قرآن کی. ہاں، اور 23 سال کے پیریڈ میں جو قرآن نازل ہوا، ایسا نہیں آپ کو کہیں ایک کنٹرڈکشن نہیں ملے گا، کانٹرڈکشن نہیں ملے گا. جہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جہاں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ہاں، کچھ لوگ ایسے بوگس کوشچنز اٹھاتے ہیں ادھوری انفارمیشن کے ساتھ، جس کی جواب ہے الحمدللہ. لیکن کوئی ایک آپ کو آیت نہیں ملے گی جو دوسری آیت سے کانٹرڈکٹ کری، ارے بائی مسٹیک یہاں ہی آ گیا، ارے بائی مسٹیک وہاں ہی آ گیا. ایسا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم لے آؤ، اس میں کوئی مسٹیک ہے یا نہیں، لاؤ. ٹھیک ہے. نیکسٹ، جو چینج ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پتا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے نا، قرآن 1400 سال پہلے آیا ہے. ایک روم کے اندر
اگر ایسے 50 لوگ بیٹھ جائیں اور ایک کے کان میں بولیں کہ دیکھو یہ بات ہوئی ہے, اور وہ دوسرے کے کان میں بولے, دوسرا جسے چائنیز وسپر کہا جاتا ہے, تو ایک ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کارٹون میں دیکھیے کہ اس نے کہا نو, تو نو, ہی سیڈ نو, سیڈ نو, سیڈ نو, سیڈو, سینڈو, زینڈو, زینڈا, پرزنر آف زینڈا, پرزنر آف زینڈا, یس بائی اینتھنی ہوپ, یس بائی ہوپ, یس. وہ گھومتے گھوم کے آتے آتے نو بن کے یس بن گیا. لیکن قرآن کی بات کیا ہے, 1400 سال نکل گئے, قرآن چینج نہیں ہوئی. کیسے آپ کو پتا ہے؟ قرآن کا ریسیٹیشن اگر آپ دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے, اس کے میجر ٹونز میں پڑھا جائے. سائنس آف تجوید ہے کیسے قرآن پڑھا جائے. آپ الگ الگ قاری دیکھو گے, الگ الگ نیشنلٹی کے, الگ الگ جگہ کے, الگ الگ کنٹریز کے, اور آپ کو کیا ملے گا, سب قاری الگ الگ جگہ کے, لیکن ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں, ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو کیسے؟ دیکھو آپ کو فرق کرنا چاہیے کہ قرآن جو ہے 7 الگ الگ احرف میں نازل ہوا, اور آپ جو آج آپ کو الگ الگ جو قرات ملے گی اس میں کچھ چیزیں اس کی موجود ہے, لیکن یہ قرآن کے میریکلز میں سے میریکل ہے. میں نے احرف کا کوشچن کا آنسر دیا ہوا ہے, اس کے اندر قرآن کے وہ 4 لیکچرز میں, چوتھے لیکچر میں دیا ہوا ہے اس کے اندر, تو یہ چوتھے یا تیسرے میں دیا ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میریکل ہے کہ صرف قرآن نہیں ہے, قرآن کا ریڈنگ کا جو آرٹ ہے اس کا بھی طریقہ کہ الحمدللہ ہی کیسے پڑھنا ہے وہ دیا ہوا ہے, اور ویسے ہی سارے قاری انٹرنیشنل طور پہ پڑھیں گے الحمدللہ. نیکسٹ, ریلیجن کے نام میں, تو میں جو یہ ریزنز بتا رہا ہوں, دس از وائی اسلام, مطلب اسلام کا پریزرویشن. قرآن 1400 سال چلے گئے, پیشن گوئیاں, ہسٹوریکل فیکٹ, سائنٹیفک فیکٹس, سب چیز کہیں پہ مسٹیک نہیں. چیلنج ہے کہ لے آؤ اس کے جیسا, اس میں سے کانٹرڈکشن لے آؤ. ہاں اچھا, یہ ساری چیز ریلیجن ایسا بھی ہوتا ہے جو کہیں روح کو ہلتا نہیں ہے, روح کو چینج نہیں کرتا ہے. لیکن قرآن کی بات یہ ہے کہ قرآن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے. قرآن کا ریسیٹیشن کوئی ایک قاری بیوٹیفل انداز میں پڑھے, ایک انسان کو ہلا دیتا ہے. اور اگر قرآن کا میسج کوئی پڑھے, ترجمہ پڑھے, اس کو سمجھے, حالانکہ عربک سمجھے تو ریئل امپیکٹ وہاں ہے, لیکن ترجمے سے بھی لوگ رو پڑتے ہیں, ترجمہ پڑھ کے بھی رو پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کیا چیز ہے وہ, ایک سچی چیز ہے. وائی اسلام, اس کے ریزنز میں یہ بھی سب ریزنز تھے قرآن کے تعلق سے. تو اب ہم اگلے سیکشن پہ آتے ہیں, بلیف ان پروفیٹہوڈ. ہم ایک صرف 2 منٹ کا بریک لے رہے ہیں. شکیل بھائی آپ کو کچھ اناؤنسمنٹ کرنا ہے, آپ کر سکتے ہیں. Are you there, Shakil bhai? Please answer. Yes, sir. I'm very much there. Alhamdulillah, barakallah fik, jazakallah khair. میرے بھائی اور بہنوں, ڈیفینیٹلی آپ اپنا کیا کہتے ہیں سانس لے سکتے ہو, جسٹ ریلیکس کرو تھوڑا سا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ that is so much of information which we have got today. اتنی ساری انفارمیشن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں ملی ہے. اینڈ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جتنی بھی انفارمیشن اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں بھر دے, اینڈ ہمارے دل میں اتار دے. اینڈ انشاءاللہ ہم یہ سب چیزیں جو سیکھ رہے ہیں آج. اچھا, بائی دا وے, ہاؤ مینی آف یو بلیو دیٹ ارے ماشاء اللہ کتنی اچھی کلاس تھی. کتنے لوگ کہتے ہیں, چلو بتائیں, شو می یور ہینڈز. جب تک زیادہ تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں, آئی ول میک یو ریلیکس. تھوڑا سا سلو بات کر کے, تھوڑا سا پیار سے بات کر کے, اتنی ساری انفارمیشن زید بھائی دے رہے ہیں. الحمدللہ ایوری تھنگ شوڈ اسٹے ہیئر. ہم آپ کو بہت ہی لمیٹڈ انفارمیشن ڈالیں گے, پر کتنے سارے ہیں, 260 ہاتھ اٹھ گئے. کتنے ہاتھ اٹھے چلو بتا. ہمارا تو 1 ہاتھ مائنس زید بھائی 2 ہاتھ, تو 259 ہاتھ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, may Allah bless all of you, بارک اللہ فیکم. ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جتنا بھی کچھ ہم سیکھ رہے ہیں نا یہ آج کی کلاس میں, یہ ایک نٹ شیل والا ٹاپک ہے. نٹ شیل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. اطمینان سے, سکون سے اگر آپ کو جاننا ہے تو ہمارے بہت سارے کورسز ہیں. یہ کتنے لوگ, یہ جتنی بھی ساری جو ہم مائنڈ بلوئنگ, ابھی کسی نے کہا مائنڈ بلوئنگ, مائنڈ باگلنگ, ٹریمنڈس, ٹیریفک, جسٹ آؤٹ آف دا ورلڈ, کسی نے کہا ہے کہ یہ انفارمیشن آئی ہے آج مل رہی ہے. یہ جو انفارمیشن ہے نا, دے آر نتھنگ بٹ ایوری تھنگ کمنگ. یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ سب قرآن کا ایک نٹ شیل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. جتنا بھی اسلامک اسٹڈیز ہم کہتے ہیں نا, they all are coming from the الکتاب قرآن and our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں, ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ابھاریں گے کہ ہمارے جتنی بھی آج بات ہو رہی ہے نا, یہ ہمارے جتنی بھی بات ہو رہی ہے یہ کورسز ہیں ہمارے, اینڈ اس میں سے ٹپس اینڈ بٹس نکالے جا رہے ہیں, تھوڑے سے بٹس اینڈ آپ کو ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے.
इन अ नटशेल आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बातें हो रही है, यहाँ पे तौहीद की बातें हो रही, यहाँ सुन्नत की बातें हो रही, यहाँ बिदअत की बातें हो रही है, यहाँ पे हदीसों की बातें हो रही है, यहाँ पे एक ऐसा सुकून वाली नॉलेज मिल रही है जिससे दिल एकदम मुतमईन हो रहा है, राइट? कितने लोग कह रहे हैं कि आपका दिल और मुतमईन हो रहा है? चलो मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस्लाम में रखा, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें मुस्लिम बनाया, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें अपने सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सैयदुल बशर, द इमामुल अंबिया, उनका उम्मती बनाया। तो डेफिनेटली मेरे भाइयों बहनों कि हमारे पास बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज है, ये सब इंफॉर्मेशन को बहुत ही सुकून से, बहुत ही वाजे, स्लो एंड स्टेडी लॉन्ग कोर्सेज है हमारे पास, तो शॉर्ट कोर्सेज, इंटरेस्टिंग कोर्सेज है। ये कोर्स के बारे में मैं आपको डेफिनेटली अच्छे जितने भी कोर्सेज है ना, सभी को अगर आप मुझे 269 लोग अगर मुझे मौका दे तो मैं आपको खींच के लेके आऊंगा ये कोर्सेज के अंदर। ये कोर्सेज ऐसे है कि ये मैं चाहूंगा कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आजू वाले, मेरे बाजू वाले, मेरा दूध वाला, मेरा पाँव वाला, मेरा the people in my building, the people in my community, the people in my country, the people in my on my earth, इंशाल्लाह ये सब कोशिश करें। तो मेरे भाइयों बहनों, ये है बेहतर जिंदगी की सोच। आपकी सोच में ही आपकी जीत है, आपकी सोच में ही आपकी जीत है। लेकिन कौन सी सोच? कौन सी सोच? ये वो सोच जो कि आपको मिलेगी कुरान और सही हदीसों से। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में जो जितनी भी नॉलेज दी गई है ये सिर्फ हमारे बेहतरी के लिए है। हमें हमारी जो जगह जो बना दी गई है ना, अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने बना दिया है जन्नत में जगह, वो हमें पाने के लिए जो चीज करना है इस दुनिया में उसको बताने के लिए कुरान के सब नॉलेज है। तो ये कुरान की नॉलेज हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स है। ready to start, हाँ, 1 or 2 minutes। सो बेहतर जिंदगी की सोच बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, आप प्लीज ये करें। हमारे दूसरे कोर्सेज है, वेडनेसडे को चलता है कुरान स्टडी क्लासेस, जो हम सूरह कहफ तक पहुंचे हैं। इसमें हम हमारे एक बहुत ही फॉर्मल लेवल प्रोग्राम चल रहा है, वो है मजबूत बुनियादें। 15 अमेजिंग टॉपिक्स हैं। ये वेबिनार्स के बाद में भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ यू स्टे बैक। एंड दूसरा एक कोर्स है, वो है डेफिनेटली फॉर्मूला इस्लाम। एंड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है हमारे ऐप के ऊपर, हम डेफिनेटली आपको इनवाइट करेंगे वो सब कोर्सेज करने के लिए। नाउ ओवर टू ज़ैद भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Zed bhai, where are you? Yes, I'm just loading the PowerPoint. 1 second. Inshallah. Inshallah. I'll just put you on the spotlight, Zed bhai. I can't find your video. I'm here. Okay. Very much here. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmeen, amma ba'd। तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले आया डायरेक्टली बिलीफ इन प्रॉफिटहुड। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये वाई इस्लाम का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो सच्चे रसूल। नंबर 1, बहुत सारे लोग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड मैसेंजर ही नहीं समझते हैं। वो समझते हैं गॉड अलमाइटी ने इंसानों को बना के ऐसे ही छोड़ दिया, गाइडेंस के लिए किसी को भेजा ही नहीं। जो कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड को ही नहीं मानते। तो वाई इस्लाम? बिकॉज इस्लाम ने करेक्ट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड दिया कि इंसानों को, लोगों को गाइड करने के लिए गॉड ने मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स भेजे। हाँ, ये एक हो गई बात। दूसरी चीज इस बारे में कि बाज लोग प्रॉफिट में तो बिलीव करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट उनके पास है वो खुद के ही पर्सनल प्रॉफिट में बिलीव करते हैं, बाकी प्रॉफिट्स में नहीं बिलीव करते। जैसे आप जूस को देखोगे कि जूस सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम तक बिलीव करते हैं, क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम तक बिलीव करते हैं। वो भी जो करेक्ट बिलीफ है उससे वो एग्जैजरेट करके गुलू कर चुके हैं। तो इस्लाम ने सिखाया कि सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बिलीव करना। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी कि सारे मैसेंजर्स को बिलीव करने हमें सिखाया गया कि जो हमारा जो 6 पिलर्स ऑफ ईमान है उसमें पिलर है कि सारे मैसेंजर्स में बिलीव करना। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिया, वो सारे मैसेंजर्स ने जो मैसेज दिया था वही उन्होंने दिया। ये करेक्ट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड आपको इस्लाम में मिलेगा। बहुत सारे आपको दुनिया में फ्रॉड्स मिलेंगे, लाइज मिलेंगे, और उनकी जिंदगी की जो झूठ है
وہی ان کے fraudulent ہونے کو بتاتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کی سچائی آپ کو یہ ٹیسٹمنی دے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. میں آپ کو صرف 2 مثالیں بتا دوں. ان کے لائف ٹائم میں ایک بار ایسا ہوا، جس دن ان کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی اسی دن سورج گرہن ہوا. لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، سولار ایکلپس ابراہیم کی ڈیتھ کی وجہ سے ہوا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ غم کا دن تھا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت پر اپنے غم کو سائڈ پہ رکھا. لوگوں کو سورج گرہن کے ٹائم پہ ہی کلیکٹ کیا اور کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی. سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب تم گرہن ہوتے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو. تو یہ ایک سچے انسان کی خصوصیت پتہ چلتی ہے کہ اس کی زندگی سے معلوم پڑتا ہے. اگر کوئی فراڈیولنٹ انسان ہوتا ہے تو ایسے موقع کو جانے نہیں دیتا کہ یہ سورج اتنا بڑا، اتنا دور، اور وہ آج غم میں ہے میرے بیٹے کے انتقال پر، تو اپنا مقام بتانے کے لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک سکھایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی بہت زیادہ تعریف عیسائیوں نے کی ہے، ایسے تم لوگ میرے ساتھ نہیں کرنا. تو کیا کہنا؟ عبداللہ و رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. انہوں نے یہ سکھایا. ایک اور مثال دوں گا، مسند احمد میں حدیث ہے، پہلی حدیث صحیح بخاری میں تھی، یہ حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے. ایک بار ایک شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. آپ دیکھیے ایک انسان جو جھوٹی تعریف سے صحیح انسان نہیں خوش ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بات کرنے والے، لو ادہ العاد لعصاہ، کوئی گننا چاہے تو گن لے کے کتنی باتیں کہی. کم الفاظ میں زیادہ باتیں کہنے والے، خوش مزاج، لوگوں سے مسکرا کر ملنے والے، ہمبل. کوئی آئے تو دیکھے کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ایسا نہیں کہ اونچی جگہ پہ بیٹھے دکھیں گے کہ دیکھ کر کے نیچے سامنے. عام لوگوں سے ملنے والے، بچہ ہو تو اسے سامنے سے سلام کرنے والے، بچوں کو سامنے سے سلام کرنے والے. یسلم الصبیان، اس بچوں کو سلام کرتے. وہ یمسح علی رؤوسہم، ان کے سروں پہ ہاتھ پھراتے. وہ ایک ہمبل انسان تھے. جب سفر سے واپس آتے تو ان کے بچے سب سے پہلے ان سے ملنے آگے، بچے جو ایریا کے، جو کے گھر کے بچے خاندان کے، وہ ان سے ملنے سب سے پہلے آگے آتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف خود کہتی ہے ان کے بارے میں، کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا تو پورا کیریکٹر اخلاق قرآن تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں. اور رات میں عبادت کرنے والے، حتی تورمت قدمہ، پاؤں سوج جانے تک نماز پڑھنے والے، کم میں گزارا کرنے والے، کم ریسورسز سے چلانے والے. کوئی اگر ان سے کوئی چیز مانگ لیتا، لا یمنع شیئا یسألہ، ان سے کوئی چیز مانگ لیتا وہ کبھی منع نہیں کرتے. اور خود کے پاس کم ہو لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے والے. کئی راتیں، یبیت اللیالی المتتابعہ، کنٹینیوس راتیں ان کے گھروں میں گزرتی. وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءَ، ان کے گھر والوں کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا. یعنی ایک ایسا انسان جن کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کس طرح سے ان کی کوئی اور چاہت نہیں تھی دنیا میں. ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ حق پہ جیے، حق کے مطابق زندگی گزارے اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. تو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی گواہی دیتی ہے ان کی سچائی کے بارے میں. نیکسٹ، ایسے بہت سارے فیک لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی پروفیسیز، جھوٹی پیشن گوئیاں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں. ہم نے یہ بات دیکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستہ بتایا، رہنمائی کی، سنت سکھائی، صحیح جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ایسپیکٹ آف لائف میں گائیڈ کیا. لیکن انہوں نے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی. ان کی پیشن گوئیوں میں سے کوئی ایک بھی رانگ ثابت نہیں ہوئی. لیکن بہت ساری میں سے میں آپ کو صرف 3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ ایک اندازہ لگاؤ. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا تطاول رعاء الابل البهم فی البنیان، کہ قیامت کب آئے گی. انہوں نے بتایا قیامت تب آئے گی، قیامت سے پہلے کے وقت میں یہ ہوگا کہ جب اونٹوں کے جو چرواہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے لگیں گے، اونچے سے اونچی بلڈنگ، فی البنیان، اونچے سے اونچی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کرنے لگیں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہی ہو رہا ہے کہ وہی لوگ نکل کر کے، ہم دیکھتے ہیں ڈیزرٹ میں سے نکلے ہوئے لوگ وہاں پہ آج کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ کس کے پاس سب سے اونچی بلڈنگ ہو. ہم دیکھتے ہیں دبئی میں آج برج خلیفہ سب سے بگیسٹ ہے.
اب فلاں ٹاور آ رہا ہے وہ 1 کلومیٹر اوپر ہونے والا ہے اور اتنا بڑا ٹاور بننے والا ہے, تو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, چیز یہی پوری ہو رہی ہے. ایک اور مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد, قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں کے تعلق سے ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں نہ لگ جائیں, یا ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں نے ایسی مسجد بنائی, اس سے عالیشان میں نے بنائی, اس سے عالیشان میں نے بنائی. اور ابن عباس نے اسی چیز کی کامنٹری میں کہا کہ تم لوگ بھی اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے ٹیمپلز کو یعنی اپنی عبادت گاہوں کو بنایا. اور آپ دیکھیے کہ کیا آج آپ کو ایسی مسجدیں مل رہی نہیں مل رہی. میں آپ کو صرف چند فوٹوز دکھا رہا ہوں, آپ دیکھیے کہ جس طرح کی عالیشان مسجدیں, یہاں تک کہ ایسے کسی مسجد میں خود جب نماز میں نے اپنی ٹور وغیرہ میں پڑھا ہے, میں ایسے بھی دیکھا ہے لوکیشن کہ وہاں جمعہ میں باہر لوگ پڑھ رہے ہیں, مطلب مسجد اندر فل ہو گئی, اندر فلورز نہیں بنے ہوئے کیونکہ ایلیویشن خراب ہو جائے گا, اتنی ہائٹ یعنی کہ 8 مالے تک کی ہائٹ اندر ڈوم ہے لیکن فلور بیچ میں نہیں ہے, تو اسی وجہ سے مسجد کی کارپیٹ سپیس فل ہونے کے بعد لوگوں کو باہر دھوپ میں نماز پڑھنا پڑا. دیٹس اوکے, لیکن مسجد خوبصورت ہے, عالیشان. تو آپ دیکھو گے کہ یہ سب جو عالیشان مسجدیں ہیں یہ خود قیامت کی نشانیاں پیشن گوئی میں یہ پوری ہو رہی ہے پیشن گوئی. جس طرح سے یہ مسجدیں جو ہے یہ پیلس قسم کی مسجدیں, تو یہ ایک طرح کا کیا ہے, وہی حدیث پوری ہوئی, پیشن گوئی کی, وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں چند مثالیں ہے نا, ایسی بہت ساری اور بھی. ایک تیسری مثال, تیسری کیا چیز کی, پیشن گوئی کی مثال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت تب تک نہیں آئے گی حتی یعود ارض العرب مروجا وانہارا, یہاں تک کہ عرب زمین میں باغات اور نہریں نہ آ جائیں, عرب لینڈ میں باغات نہ آ جائے, نہریں نہ آ جائے. آج آپ دیکھیے, یہ میں رپورٹ بتا رہا ہوں کہ 1987 میں پوری طرح سے جو ریگستان پورا بنجر تھا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2012 تک کی رپورٹ جہاں پہ تھوڑا تھوڑا ہرا ہے, اور ابھی کرنٹ رپورٹس میں بہت زیادہ آپ کو گرینری دکھائی دے گی عرب لینڈز میں, جہاں پر باغات آ گئے, جہاں پہ ریگستان ہوا کرتا تھا ایک زمانے پہ, وہاں پہ باغات آ گئے, اور بہت دور کی باتیں نہیں, نہریں بہتی ہوئی ملے. تو آپ دیکھو گے کہ آپ یہ دیکھو گے کہ یہ پیشن گوئی پوری پرفیکٹ پوری ہو رہی ہے. یہ میں نے صرف 3 مثالیں دی, ایسی اور بہت ساری مثالیں. تو وائی اسلام میں یہ تینوں کو ایک ہی پاؤنڈ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, اور اس میں آپ کو اور بھی بہت ساری پیشن گوئیاں ملے گی. وائی اسلام کے 100 ریزنز میں سے یہ بھی ایک ریزن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اگلی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پیشن گوئیاں ملے گی جو پچھلے کتابوں میں, پریویس اسکرپچرز میں, بائبل میں, دوسری دھارمک کتابوں میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ملیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کیا, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جن کا ذکر وہ پاتے ہیں ان کے پاس جو تورات ہے اور جو انجیل ہے اس میں ذکر پاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تورات میں, انجیل میں. آج کی بائبل جو بہت کرپشن سے گزر چکی ہے, اس کے بعد بھی آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر مثالیں ہیں. فار ایگزامپل Isaiah chapter 29 verse 12, and the book is delivered to him that is not learned, کتاب اسے دی جاتی ہے جسے پڑھنے نہیں آتا, جسے جو سیکھا ہوا نہیں ہے. saying read this, یہ پڑھو, I pray thee, and he said I am not learned. Isaiah chapter 29 verse 12. John chapter 1 verse 19 to 21 میں آتا ہے جب جان کنفیس کیا I am not the Christ, جان جو یحییٰ علیہ السلام, وہ ان سے پوچھا گیا کہ are you the Christ, انہوں نے کہا I am not the Christ. They asked then who are you, are you Elijah, کیا Elijah ہو, I am not Elijah. Are you the prophet, کیا تم the prophet ہو, تو وہ the prophet کون ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. تو why do you baptize if you are the Christ, not Elijah, not the prophet. تو the prophet جو ایک prophet کا ذکر ہے, اور ایسے بہت سارے اور ورسز ہیں. میرا آج کا ٹاپک نہیں, اس کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے لیکچرز ملیں. اسی طرح ہندو اسکرپچرز میں بھوشیہ پران کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں, God will send him, his name will be Muhammad, Mahadev Arab, O ye the dweller, the pride of mankind, the dweller of Arabia. Or Ahmad acquired religion from his religious law from his Lord. This law of religion is full of wisdom. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام احمد ہے, جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سام وید بک 2 ہم 6 verse 8 کے اندر دیا ہوا ہے. تو یہ چند مثالیں, ایسے اور بہت ساری مثالیں جو یہ ٹاپک میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی 100 ریزنز میں سے ایک ریزن. نیکسٹ آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ جو رول ماڈلز لیتے ہیں اپنے لیے, جو ہیرو ہوتا ہے نا ان کا, بہت سارے رانگ رول ماڈلز لیتے ہیں. کئی لوگ فلم سٹارز کو اپنا ہیرو بناتے ہیں اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے فلم سٹارز,
تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے لباس کو اتار دینے والے فلم سٹارز، یہ ان لوگوں کے رول ماڈل ہیں. ہاں رول ماڈل ہوتے ہیں. ان میں سے کئی سارے ایروگنٹ ہوتے ہیں، ایجوکیشن نہیں ہوتی، پبلسٹی ہنگری ہوتے ہیں، پبلسٹی کے لیے کچھ بھی کریں گے. تو یہ ان کے رول ماڈل تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کیسے فیملی میں کیسے تھے، جب بزنس مین تھے تو کیسے تھے، لیڈر تھے تو کیسے تھے، جب مکہ کے مشرکوں کے انڈر میں ان کے رول میں رہتے تھے تو کیسے تھے، جب ٹیچر تھے تو کیسے تھے، جب صحابہ کو سکھاتے تھے، جب اسٹوڈنٹ تھے جبریل کے سامنے تو کیسے تھے، جب واریر تھے تو کیسے تھے، اور جب ایک انڈر میں کسی کے انڈر میں جب ٹریٹی کیے تب وہ کیسے تھے، اسٹیٹس مین کیسے تھے، جب ججمنٹ کیا لوگوں میں کیسے تھے، جب ریفارمیشن کیا تب کیسے تھے، جب غریبوں کی مدد کیے تب کیسے تھے، جب غلاموں کی مدد کیے تو کیسے تھے، جب عورتوں کی مدد کیے تو کیسے تھے، جب انہوں نے نیشنل ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا سکھایا تو کیسے تھے، جب اللہ کی عبادت کر سکتے تو کیسے تھے. پروفٹ آف مرسی، ایک کمپلیٹ رول ماڈل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ رول ماڈل. ایک اور چیز، ایک اور اگلا پوائنٹ. تو میرا پچھلا پوائنٹ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. وائی اسلام؟ بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم از رول ماڈل، بیسٹ رول ماڈل. نیکسٹ پوائنٹ، آپ سوچو کہ ایک شخص تھا ہسٹری میں جو آیا، جس نے اچھی باتیں سکھائی، لیکن اس کی کوئی تعلیم ملتی ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز پریزرو ہی نہیں ہوئی. ایسا اگر ہوتا تو کمپیریزن میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، پوری کی پوری لائف صرف حدیث سے پریزرو نہیں ہے. یہ حدیث ٹرانسمیشن جو چین آف نریشن ہے، یعنی کہ سند ہوتی، یعنی حدیث نریٹر جو نوٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے چین آف نریشن ہے. تو چین آف نریشن میں جتنے نریٹرز، یہاں تک کہ رائٹ کرنے والے پہلے زمانے سے، صحابہ کے دور سے، عبداللہ بن عمرو کے زمانے، وہ بھی لکھا کرتے ہیں. ان کے بعد میں ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹس میں سے حمام ابن منبہ، ان کا صحیفہ وہ بھی تھا، اس کے بعد کے زمانے میں بھی تھا. پھر ایسے کمپائلیشنز آئے جس میں سب چھوٹے چھوٹے کمپائلیشنز جمع کر کے ایک جگہ پہ بڑے بنائے گئے، لیکن چین آف نریشن کے ساتھ. اب ہر راوی، ہر نریٹر کی زندگی بھی محفوظ ہے، وہ بھی چین آف نریشن محفوظ ہے. یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں، یہ جو نریٹرز ہیں 6,40,000، ان کی زندگی بھی پریزروڈ ہے وتھ چین آف نریشن. اس کی بھی سند ہوتی ہے. جو رجال کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، حدیث کی کتابیں، یہ نریٹرز کا حال رجال کی بکس میں. اور جو آپ محدثین کو جانتے ہیں وہ بکس آف رجال بھی وہ لکھا کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھا، آپ کو پتا ہے، لیکن انہوں نے تاریخ الکبیر بھی لکھا جس کے اندر رجال جو بکس نریٹرز کے بارے میں انہوں نے بھی حال جمع کیا. امام ابو داؤد نے جمع کیا. کئی سارے ایسے محدثین نے جو نریٹرز تھے ان کے بارے میں بھی حال جمع کیا وتھ چین آف نریشن، کہ آج تک ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس چھوٹی سے چھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ملتی ہے. کیسے وہ راستے میں چلتے تھے، کیسے جب وہ ہاتھ ملاتے تھے تو اپنا ہاتھ پہلے پیچھے نہیں لیتے تھے، سامنے والا اپنا ہاتھ پہلے پیچھے لیتا تھا. کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوتے تھے، کس طرح سے کھاتے تھے تو 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں ڈیٹیل میں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کمپیریزن دوں، کیونکہ کمپیریزن سامنے آتا ہے نا تو جا کے بعض لوگوں کو بات سمجھ میں آتی. اگر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں دیکھیں 14th ایڈیشن میں، تو ریورنڈ ڈاکٹر چارلز اینڈرسن اسکاٹ کا آرٹیکل ہے، وہ لکھتے ہیں The attempt to write the life of Jesus should frankly be abandoned. Jesus کی لائف لکھنے کی کوشش frankly چھوڑ دینا چاہیے. The material for that does not exist. اس کا material موجود ہی نہیں. It has been calculated that the total number of days of his life regarding which we have any information does not exceed 50. وہ کہتے ہیں کہ اندازہ لگایا گیا ہے، کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ جیسس کرائسٹ کی زندگی کے کتنے دنوں کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں 50 دن سے زیادہ کی انفارمیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. 50 days. وہ کہتے ہیں پوری لائف سٹوری کیسے لکھیں گے، مٹیریل ہی نہیں ہے کہ زندگی کے 50 دن میں کیا 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 ہوا، کچھ معلوم ہے. اب لائف سٹوری کیسے بنائیں گے، پوری بایوگرافی کیسے بنائیں گے. تو یہ ایک ببلیکل اسکالر کا کہنا ہے. اور آپ کمپیئر کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمیں صرف ملتی نہیں ہے، وتھ چین آف نریشن ملتی ہے، وتھ آتھینٹیکیشن، کہ حدیث کے ایکسپرٹس آج بھی دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں یہ ثابت ہے، صحیح حدیث ہے یا یہ نہیں. تو یعنی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، مطلب پروف کے ساتھ. اور جو اصول ہے محدثین کے 5 جو یونانیمسلی اگریڈ اصول ہے، سارے محدثین کا اجماع ہے وہ 5 رولز میں. تو 5 رولز کے اندر ہم ویریفائی کر سکتے ہیں، محدثین چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث نہیں ہے. ہاں تو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کی سیئنگز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزرو ہے، ان کے ایکشنز پریزرو ہے، جو ان کے سامنے صحابہ نے کیا وہ ایکشنز کا اپروول پریزرو ہے، ان کی فزیکل کیریکٹرسٹکس، ان کا اخلاق، ان کی بایوگرافی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، سب چیز پریزروڈ ہے، وہ بھی چینز آف نریشن. یہ بھی ایک ریزن ہے وائی اسلام، بیکاز یہاں پہ رول ماڈل بھی ہے، اور رول ماڈل کے بارے میں پرفیکٹ ڈاکیومنٹڈ پریزروڈ انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ. کہ آج اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اگر کوئی کہے میں جیسس کرائسٹ جیسا بننا چاہتا ہوں تو اس کو سلیکٹ چیزیں ملے گی،
لیکن کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کھانا چاہتا ہے, پینا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, اٹھنا چاہتا ہے, جینا چاہتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ رول ماڈل بنا سکتا ہے. ہاں, نیکسٹ اگلی چیز, کرپشن کا میسج جب ہوتا ہے نا تو وہ کرپٹ ہی کر سکتا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج جب دیا, پہنچایا, کیا امپیکٹ آیا عرب زمین پر. یہ عربز تھے, یہ دنیا کے سب سے بیکورڈ لوگ. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑے سے پیریڈ میں کس طرح سے یہ عربز جو سعودی سے نکلے, جو عرب زمین سے نکلے, سعودی نہیں, عرب زمین سے نکلے, وہ زمانے میں سعودی اوبویسلی سعودی نہیں تھا, اور وہاں سے نکل کر کے اس وقت کے بڑے بڑے سپر پاور سے ٹکرا, اور کس طرح سے پورا پرشین امپائر ختم ہو گیا, کس طرح سے بیزنٹائن امپائر کو پیچھے سٹیپس لینے پڑے, آگے جا کے بیزنٹائن امپائر بھی ختم ہوا. ہاں, جو اس کا ایسٹرن سائڈ ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا, بیزنٹائن امپائر. رومن امپائر جو یوروپ میں تھا وہ باقی رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوا. تو یہ چیز کیسے ہوئی, واٹ واز دا تھنگ, کیسے اتنے کم پیریڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا چینج لایا. کیا آپ دیکھو کہ جو عربز شراب سے اتنا پاگل جیسی محبت کرتے تھے, وہ عربز نے شراب چھوڑ دیا اور شراب کو حرام مانے, سارے کنٹینرز خالی کر دیے, اس کے بعد کبھی نہیں بھرے گئے, اور کوئی شراب پیتے ہوئے ملے تو اس پہ سزا نافذ ہوئی. 23 ایئرس کا پیریڈ. کیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پوری ساری برائیاں ہیں معاشرے, شراب عام ہے, لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز پہ پورے قبیلے لڑ پاتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے مارتے اتنا کہ قبیلے تقریباً ختم ہو جاتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور ان کی ٹیچنگز ہوتی ہے, اور جو ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے کے ساتھ دین کے لیے, حق اور سچائی کے لیے جان دینے والے بن جاتے ہیں. کیسے, ہاں, کیسے وہ معاشرہ جس کے اندر لوگ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے تو وداؤٹ کلوتھس کرتے تھے, اسے ریلیجس چیز سمجھتے تھے, آبسینٹی تھی وہ معاشرہ. کس طرح سے وہ پورا معاشرہ اتنا پاک ہو گیا کہ عورتوں کی عزت کیا جانے لگا. کس طرح سے ایک معاشرہ تھا جو جوئے میں پاگل تھا, اور کس طرح سے جوا ٹوٹلی ختم ہو گیا. کس طرح سے ایک بچی پیدا ہوتی تو اسے ایک ذلت کی چیز سمجھ کر کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ پوری طرح سے خوشی مناتے تھے جب بچی پیدا ہوتی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو 2 بچیوں کو بڑا کرے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے. ہاں, کس طرح سے غلاموں کو مارا جاتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا, کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے سکھایا, لوگوں کو آزادی کا راستہ دیا غلاموں کو. کس طرح سے لوگ وہم و گمان اور سپرسٹیشنز میں رہا کرتے تھے, کس طرح سے 23 سال کی مدت کے اندر وہ اللہ پہ بھروسہ توکل کر کے توحید پہ قائم رہنے والے. تو مطلب مائیکل ایچ ہارٹ کے ورڈز میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہسٹورین جو اینالائز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کیا تھا ان کے پاس, کیا تھا, اسلام تھا. اور اسلام truth. Why Islam? Because of the change which Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought. یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ سب الگ الگ پوائنٹ نہیں گن رہا ہوں میں, one of the 100 points ہے میرے. نیکسٹ اگلے سیکشن میں آتے ہیں ریلیجن. ریلیجن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دھرم اور ریلیجن کی بات آتی ہے نا, دماغ سوئچ آف کر دو, سوئچ آف, بولے دھرم کے اندر ریلیجن نہیں. لیکن اسلام نے سکھایا کہ اپنے دماغ کو استعمال کرو. قرآن میں آپ 24 جگہوں پہ دیکھیں گے افلا تعقلون اور لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل استعمال کرو. ہمیں عقل استعمال کرنے سکھایا گیا. افلا تتفکرون, کیا تم غور نہیں کرو گے, اور افلا تبصرون, کیا تم دیکھو گے نہیں. تو ہمیں دیکھنے, سوچنے, غور کرنے سکھایا گیا. علم ترو, کیا تم یہ, علم یرا, کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے, علم یرو, وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے. 14 جگہوں پر کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں. دیکھنے سے مراد دیکھو, سوچو, سمجھو, ہمیں سکھایا گیا قرآن میں. اور جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ افسوس کریں گے, لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے اور سوچتے تو ہم یہاں یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے. تو یہ ریلیجن کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر مائنڈز یوز کرنے سکھایا گیا, پونڈر کرنے سکھایا گیا, سوچنے سکھایا گیا. ہاں, اور دوسرے مذہبوں میں آپ دیکھو گے کہ کچھ سلیکٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ دھارمک کتاب پڑھ سکتے ہیں, باقی عام لوگوں کو اجازت عام طور پہ نہیں ہوتی تھی. بڑے زمانے تک تو بہت ریسٹرکشن ہوتے تھے, ابھی بھی ریسٹرکشن ہوتے ہیں. لیکن اسلام وہ دین ہے جہاں پہلی آیت تھی اقرا, پڑھ, جہاں ابھارا گیا ہے وقل ربی زدنی علما, اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر, میرے علم کو بڑھا دے اے اللہ, سورہ ابراہیم میں. ہاں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جہاں ہمیں ابھارا گیا ہے کہ ہم لوگ علم مانگیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. دیکھو میں آپ چاہتا ہوں آپ لوگ یہ بات کو سمجھیں, بہت بڑا پوائنٹ. کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے نا, وہاں کے بڑے بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں ڈیپ مت جاؤ, سیکھو گے نا, زیادہ علم آ گیا تو کنفیوز ہو جاؤں گے.
زیادہ علم ہو گیا تو دماغ خراب ہو جائے گا. لیکن اسلام سکھاتا ہے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. سورہ طٰہٰ، یہ سورہ 20 آیت نمبر 114 سورہ ابراہیم میں. ربی زدنی علما. اسلام ریلیجن آف حق ہے نا، اس لیے سکھایا گیا ہے کہ علم میں اضافہ مانگو. کیوں معلوم ہے؟ یہاں پہ جتنا سیکھیں گے اتنا ایمان بڑھے گا، یہاں پہ جتنا سیکھیں گے اتنے اللہ کے قریب آئیں گے، اللہ کے اور اچھے بندے بنیں گے. جو غلط راستے ہوتے ہیں نا، وہاں کے بڑے بڑے چھوٹوں کو کیوں روکتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے روکتے ہیں کہ اگر وہ ڈیپ جائیں گے نا تو ان کو سب گڑبڑ دکھ جائے گی، پھر وہ لوگ اور سوال پوچھیں گے اور سوالوں کے جواب ہوتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. اسی وجہ سے کہتے ہیں ڈیپ مت جاؤ. لیکن اسلام میں تو الٹا سکھایا گیا ربی زدنی علما، یعنی آپ اگر سب سے زیادہ نالج والے ہو تو اور علم مانگو اللہ سے، اور علم حاصل کرو، یعنی کہ سیکھو. سیکھنے سے روکا نہیں گیا ہے. اور آج جو کوشچنز کا بھی جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، وہ ادھورا علم پرابلم ہے. کمپلیٹ نالج ہو تو سوال کا جواب انہیں خود ہی مل جاتا. ایمانداری سے کوئی صرف سچی سرچ کرے نا تو اس کو خود ہی جواب مل جاتا. جو ہم نے 150 کوشچنز کا آنسر دیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، یہ اس لیے دیا ہے کیونکہ لوگ کئی بار ایمانداری سے پوری طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے. یہ کئی بار سوال ایسا ہوتا ہے تو سرچ آپ دیکھو، آپ کو مل جائے گا جواب انشاءاللہ. انکمپلیٹ نالج سے سوال اٹھتے ہیں، کمپلیٹ نالج لے لو، کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ. ربی زدنی علما. نیکسٹ تو یہ کیا ہے؟ وائی اسلام کے ریزنز میں سے یہ ریزن ہے. اسلام وہ سکھاتا ہے علم حاصل کرو، یہ ریزنز میں سے ریزن ہے. حق دین کی سچائی اس سے بھی پتہ چلتی ہے. آپ خود سوچو اس بارے میں. نیکسٹ کہ بہت سارے مذہب میں ریلیجن کیا ہوتا ہے نا، دھارمک جگہ پہ ہوتا ہے. بس یہ دھارمک جگہ ریلیجن ہے. بزنس میں کچھ ریلیجن ہے، یہاں پہ بزنس ہے، ہم کریں گے جیسا کرے گا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ چاہے آپ کا بزنس ہے، چاہے آپ کی پرسنل لائف، چاہے آپ کی فیملی لائف ہے، چاہے آپ کی پرسنل ہائیجین ہے، چاہے آپ کی کمیونٹی لائف، چاہے آپ کے مینرز ہے، چاہے آپ کا کیریکٹر ہے، چاہے لیگل ایشوز ہے، چاہے کنٹری کے ایشوز، زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے اسلام گائیڈ کرتا ہے. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام گائیڈ کرتا ہے زندگی کے ہر حصے کے تعلق سے، ایوری ایسپیکٹ آف لائف، جو ریلیجن آف ٹروتھ کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا اپنے حساب سے بھٹکنے کے لیے. اس نے ہمیں راستہ بتا دیا، صحیح غلط بتا دیا. حلال کا بہت بڑا دائرہ ہے، حرام چیزیں لمیٹڈ ہے، ہمیں بتا دی. دنیا کی سب چیزیں حلال ہے، جو حرام تھوڑی ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، وہ بتا دیا گیا. تو ہمیں دائرہ بتا دیا گیا. اب ہمیں کہا گیا جاؤ اب تم کرو. اب ہمیں یہ چیز ہے. تو اسلام ہر زندگی کے ایسپیکٹ میں گائیڈ کرتا ہے. ایک اور مثال، اگلا پوائنٹ. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام گائیڈز ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. کمپلیٹ ریلیجن، ایک زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے گائیڈ کرنے والا. اگلی چیز، کوئی ریلیجن ایسا ہوتا ہے ٹرائبل ریلیجن، کہ ہمارے ٹرائب، ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، ہماری جگہ، ہماری ایریا کا ریلیجن. لیکن اسلام ہے یونیورسل ریلیجن، پوری دنیا کے لیے، ہر زمانے اور دور کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے، ہر قسم کی سچویشن کے لیے. اسلام از دا یونیورسل ریلیجن. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام از دا یونیورسل ریلیجن پوری دنیا کا. اور دیکھو انسان بدلتے ہیں، انسان کی فطرت نہیں بدلتی. انسان بھلے ہی ٹیکنالوجی بدلے گی، ذریعے بدلیں گے، چھوٹے گھر کی جگہ بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے، لیکن اندر جو انسان رہتا ہے نا، اس کا نیچر جو ہوتا ہے نا، فطرت. اسلام فطرت کو ایڈریس کرتا ہے، اس کے نیچر کو ایڈریس کرتا ہے، اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے، گائیڈنگ پرنسپلز دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یونیورسل ریلیجن، جو کوئی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہو یا کوئی چھوٹا سا مزدور ہو، سب کا وہی ریلیجن، سب کے لیے اصول جو سب کو فٹ ہوتے ہیں. یونیورسل ریلیجن 1400 سال پہلے بھی فٹ ہوتے تھے وہ، آج بھی ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے ہیں. ہر زمانے اور دور کے لیے پریکٹیکل، ہر زمانے اور دور کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. دنیا کے بہت سارے مذہب جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں، چینج کرتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی پالیگمی منانی ہے، ایک سے زیادہ شادی منانی ہے، لیکن کرسچن اسکالرز نے مل کر کے کہا نہیں، منع. ہم بولتے ہیں منع. تو وہاں ریلیجن وہ ہے جو وہاں کے پادری، پریسٹ وغیرہ مل کر کاؤنسلز میں ڈیسیشن لیتے، وہ ہوتا ہے ریلیجن، اپڈیٹ ہوتا رہتا. لیکن اسلام وہ ہے جو کمپلیٹ ریلیجن ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ 5:3، الیوم اکملت لکم دینکم. اس دن اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے ریلیجن کو کمپلیٹ کر دیا. ریلیجن کمپلیٹڈ ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام تمہارا دین ہے، میں اس بات سے راضی ہو گیا. تو اسلام کمپلیٹ ریلیجن. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 ہے کہ ایک بار ایک جو نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے
جو اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی کا دن مناتے, سیلیبریشن کا دن مناتے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ آیت ہے کہ تمہارا ریلیجن مکمل ہے. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو ریلیجن پہنچایا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے اس کے اندر تورات میں جو رولز تھے, اس کے اندر انجیل میں ان کو کئی چیزیں آئی جو پچھلے رولز چینج ہوئے, تھوڑا آلٹر ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے بتایا کہ پچھلی کتابیں وہ زمانے اور دور کے لیے تھی, وہ زمانے اور دور کا کام ہو گیا, پھر انسانوں کے ہاتھوں نے بدل دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, لوگوں کے ہاتھ نے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اپنی جگہ سے چینج کر دیا. اور سورہ مائدہ کی آیتوں میں یہ کس طرح سے انہوں نے کتاب کو بدلی, وہ پورے ڈیٹیلز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12-13 میں ذکر ہے, اور کس طرح سے وہ بھول گئے کئی چیزیں چینج کر دی انہوں نے. تو ان کا ریلیجن جو دیا گیا تھا وہ اس زمانے کے لیے تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ریلیجن دیا گیا ہر زمانے اور دور کے لیے, وہ کمپلیٹ ریلیجن. تو یہ بھی وائی اسلام, بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن. نیکسٹ, بہت سارے مذہبوں کی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں نا, وہ راؤنڈ اباؤٹ اور کنفیوزنگ ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی چیز, مثال کے طور پر 1 + 1 + 1 = 3, لیکن یہ سکھایا جاتا ہے کہ there is God the Father, there is God the Son, there is God the Holy Spirit, لیکن 3 گاڈ نہیں ہے. 1 + 1 + 1 = 1. کیسے؟ جب آدمی گھوم کے کنفیوز ہو جائے گا تو مان لے گا, لیکن نارمل انسان کیا یہ بات کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح اپنے ہاتھ سے لوگ بناتے ہیں, اسی کی ورشپ کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے اتعبدون ما تنحتون, کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے, ایسے دوسرے ریلیجنز میں ہوتا ہے, لیکن اسلام کی چیز کیا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ, سیدھی بات. قرآن میں آتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, کیونکہ باطل کو, فالسوٹ کو تو مٹنا ہی تھا. قرآن میں آتا ہے قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کہہ دو. اور حق جو ہوتا ہے نا, ٹروتھ, اس میں پاور ہے, اتنا پاور ہے کہ اگر حق آ گیا تو فالسوٹ مٹ جائے. قرآن کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی, حق اور باطل کلیئر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کہ ٹروتھ کلیئر ہے, فالسوٹ کلیئر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ریلیجن وچ از کلیئر, سمپل, اسٹریٹ فارورڈ. آپ ساری ٹیچنگز اسلام کی ہے نا, اگر آپ دیکھو گے بیسک بات سمپل, جیسے لا الہ الا اللہ, کہ کوئی ورتھی آف ورشپ نہیں ہے سوائے اللہ, ایک مالک ہے نا, اسی کی ورشپ ہے. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, میسنجر, ان کی بات کے آگے کسی اور کی بات نہیں, وہ فائنل گائیڈ ہے, میسنجر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سمپل, اسٹریٹ فارورڈ, کلیئر کٹ. وائی اسلام؟ بیکاز سمپل, کلیئر کٹ ٹیچنگز, حق بات. اور ایک ریلیجن ایسا جس میں کنسیڈریشن ہے. جیسے آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھو گے کہ تم افورڈ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو, تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اسلام کے اندر آپ دیکھو گے کنسیڈریشن ہے. جیسے مثال کے طور پہ تمہارا زکوٰۃ, پیسے نہیں ہے, تمہیں زکوٰۃ نہیں دینا ہے, پیسے نہیں ہے, حج کرنے نہیں جانا ہے. آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے آپ پہ بوجھ, جو آپ کر سکتے ہو وہ حساب سے. مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, سو کے پڑھو. پانی نہیں ہے, وضو نہیں کر سکتے, تیمم کرو, مٹی سے, ڈرائی مٹی سے کر کے تیمم کر لو. بیمار ہو, جرنی پہ ہو, نماز جو جتنی نمازیں نارملی پڑھتے ہو اتنی ہی پڑھ سکتے ہو, لیکن تمہیں ثواب نارمل کے حساب سے ملے گا, جتنا تم نارمل کرتے تھے اتنا ملے گا. بچے ہو, قلم اٹھی ہوئی, تمہاری جو غلطیاں ہیں, جو تم کر رہے ہو بچپن میں غلطیاں ہیں, وہ لکھی نہیں جا رہی, گناہ نہیں لکھے جا رہے. پاگل ہے, پاگل پن میں کچھ کر رہا ہے, اس کی گناہ نہیں لکھے جا رہے. سویا ہوا انسان نیند میں کچھ کر رہا ہے, اس کی گناہ نہیں لکھے جا رہے. کنسیڈریشن ہے سچویشن. یہ تو چند مثالیں میں نے. تو وائی اسلام؟ بیکاز اسلام کنسیڈریشن والا دین ہے, جہاں پہ حالات اور سچویشن کے ساتھ کنسیڈریشن ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تم کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے, تمہیں کرنا ہی پڑے گا, ایسا نہیں. حالات کے حساب سے. وائی اسلام؟ کیونکہ یہاں پہ بیسز ہے, غلط چیزیں نہیں ہے. جیسے بعض لوگ غلط بیسز پہ چیک کرتے ہیں, ان کے لیے صحیح کیا ہے, زیادہ لوگ بولے وہ صحیح. ان کے لیے صحیح کیا ہے, باپ دادا کر رہے ہیں وہ صحیح. ان کے لیے صحیح کیا ہے, جو پاور میں وہ کرے وہ صحیح. ان کے لیے صحیح کیا ہے, جہاں زیادہ فائدہ دنیا کا دکھ رہا ہے وہ صحیح. لیکن اسلام نے کہا نہیں, صحیح وہ ہے جو قرآن میں ہے, اللہ کی کتاب, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ریلیجن کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں تم دیکھو, جو چیز سے زیادہ بینیفٹ ہے, جو چیز تمہارے لیے اچھی ہے, وہ تم کرو. تو ہم رانگ چیزیں نہیں ہے. جیسے بعض لوگ آج بھی غلط چیزوں کے بیسس پہ ان کا صحیح و غلط کا فیصلہ ہوتا ہے. اسلام میں نہیں ہے ایسا کہ زیادہ لوگ ہیں نا وہ صحیح ہوتا ہے. قرآن میں الٹا یہ سکھایا گیا ہے, وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, چاہے غلط چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے. یعنی کتنا زیادہ غلط چیز ہے تو بھی غلط ہے, غلط ہے, صحیح.
اچھا بعض لوگ بعض مذہبوں میں یہ ہے سب صحیح، یہ بھی صحیح. ایک مثال سے اگر بتائیں تو 2 اور 2 5 بھی صحیح، 2 اور 2 3 بھی صحیح، 2 اور 2 6 بھی صحیح، اور 2 اور 2 4 بھی صحیح، سب صحیح. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، سیدھی سیدھی بات، قولوا قولا سدیدا. مثال کے طور پہ 1 گاڈ صحیح، مینی گاڈز غلط ہے. یہ بات آئیڈل ورشپ رانگ ہے. ہاں آئیڈل ورشپ صحیح کہے وہ بات غلط ہے. گاڈ انسان نہیں بنتا، اگر کوئی کہے گاڈ انسان بنتا ہے یہ بات غلط ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، رزلٹ آنے والا ہے، بار بار پیدا نہیں ہونے والے. اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات. مطلب یہاں ایسا نہیں ہے جس بعض مذہبوں میں ہوتے ہیں نا، ان کا ریلیجن یہ ہوتا ہے کہ سب چیز صحیح. اسلام یہ کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے اسلام میں، کہ دیکھو آپ بات سمجھیے، 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سب کو صحیح کہتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو جینے ہی نہیں دیتے. اسلام کہتا ہے کہ حق ہے لیکن فورس نہیں آتی. قد تبین الرشد من الغی، صحیح اور غلط تو واضح ہے نا. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں. سورہ بقرہ سورہ 2 verse 256. ہاں تو یہ بات ہے. اسی طرح اگلی چیز کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے ٹرو نیچر سے کنفلکٹ کرتا ہے. ہاں کنفلکٹ کرتا ہے. جیسے مان لو مثال کے طور پر جو نیچر ہے انسان کا، فطرت نیچر، یہ نیچر جو ہے نا اس سے کنفلکٹ کرتی ہے، ٹکراتی چیز. مثال کے طور پر یہ ماننا کہ گاڈ انسان تھا یا انسانوں نے گاڈ بنایا، یہ بات نہیں، فطرت میں فٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سب پیسہ چھوڑ دو اپنا، جاؤ جنگل میں جا کے رہو تو تم دھارمک بن سکتے. کنفلکٹ ہوتا ہے نیچر سے. دیندار بننا ہے، ریلیجس بننا ہے، شادی نہیں کر سکتے. شادی کرے تو تم دھارمک نہیں، دھرم کی کمی ہے تمہاری. اور اچھا کرو 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 لیکن کچھ بدلے میں ملنے والا نہیں. جیسے بعض ویوز جو ورلڈ ویوز ہے ان کا یہ ماننا ہے اچھا کرو کیونکہ اچھا ہے لیکن ملے گا کچھ نہیں ریٹرن. تو یہ کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہیں پہ ملے گا دنیا میں. حالانکہ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ کرمنلز بڑے بڑے جیتے ہیں، ہنستے ہنستے جیتے ہیں، ہنستے ہنستے مرتے بھی ہیں، اور ان کو کوئی ان کی کرائے کی سزا ہے 100% نہیں آتی. ہاں کچھ آ سکتی ہے لیکن 100% نہیں آتی. تو یہ سب چیز کنفلکٹ کرتی ہے ٹرو نیچر سے. اسلام کی خصوصیت کیا ہے نا، ہر چیز اس میں انسان کے نیچر کے مطابق، ہر چیز. پیسہ آپ کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہنے نہیں کہا گیا، لیکن پیسے کے غلام بھی مت بنو. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی کو بچوں کو سب چھوڑ کے جاؤ تو تم دین کے قریب آؤ گے. رہو، آپ کی بیوی شادی آپ کے لیے الاؤڈ ہے، آپ کے لیے شادیاں الاؤڈ ہے، بچے الاؤڈ ہے، لیکن ان کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا. زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. اسلام میں سکھایا گیا کہ اللہ انسانوں کا مالک کون ہے؟ ایک مالک، فطرت کے مطابق. تو ہر چیز جو اچھا کرو گے تمہیں اچھا ملے گا. ملے گا دنیا میں کچھ حصہ مل سکتا ہے، کمپلیٹ آخرت میں ملے گا. یہ لائف چھوٹی سی امتحان، ریئل لائف آنے والی. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز بج گئے 11، اور میرے پاس میری سلائڈ جو میں نے تیار کیا تھا اس میں سے 240 - 70 یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ 170 سلائڈز باقی، یعنی کہ آلموسٹ آدھا لیکچر باقی. تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ اپنی فاسٹ ٹرین کو الحمدللہ کسی نے کاؤنٹ کیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے، تو 52 پوائنٹس ہوئے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کاؤنٹ کیا تھا، میں نمبرنگ اگلے ہفتے تک کر لوں گا انشاءاللہ. تو ہم اپنی فاسٹ ٹرین کو اگلے ہفتے رات 9 بجے پھر سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے 100 کے انشاءاللہ اگلے ہفتے. ایون دو یہ انٹینڈڈ تھا کہ ایک ہی ہفتے میں ختم ہو جائے، لیکن 50 کور ہوئے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اور 50 جو پوائنٹس ہے وہ حقیقت میں دکھنے میں 50 ہے، لیکن ان میں سے کیونکہ بہت ساری ہیڈنگز تھی تو بہت سارے دیکھیں گے تو بہت سارے پوائنٹس، لیکن یہ 50 پوائنٹس جو آج آپ کے سامنے ہیں. تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خود بھی آئیے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی بتائیے. یہ ویڈیو زید پٹیل یوٹیوب چینل پہ لائیو سٹریم ہوئی ہے، تو اگر کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیچ اپ کر لے، پچھلا کیچ اپ کریں، تو آپ وہاں پر سے بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں پہ زوم لنک کو جوائن کریں تاکہ یہ ایک زوم ایکسپیرینس کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ یہ پروگرام کو لائیو دیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر. تو اسی کے ساتھ میں یہ کلاس کو ختم کرتا ہوں. شکیل بھائی کچھ اناؤنسمنٹ سے تو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.